जिंदगी में रुक जाना जिंदगी का हिस्सा है, हमेशा रुकना बुरा नहीं है। कभी डाइवर्जन लिया जा सकता है, कभी स्केप लिया जा सकता है, कभी किसी की सपोर्ट ली जा सकती है। कभी कभी सफर छोड़ देना भी सफर का हिस्सा है। वेलकम टू द टॉपिक फॉर टुडे। खानदान का बड़ा चौधरी हो या बड़ा सिस्टम का हो या स्टेट का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या कोई किंग क्यों ना हो, वो खुद को ठीक रखे ना तो वो सबको ठीक चला सकता। जब वो खुद नहीं मैनेज हुआ ना सही, उन्हीं लोगों को मैनेज कर सकता। क्योंकि हर बैल की लगाम और हर घोड़े की लगाम डिफरेंट है। अपने हाथों पे फोकस करो, बैल और घोड़े की ताकत पे फोकस नहीं करो, अपने बाजुओं पे काम करता है आदमी। कुएं के अंदर भी मिजरेबल हो, कुएं के बाहर भी मिजरेबल हो, तो किया क्या तुमने इस सफर के ऊपर? कुएं के अंदर बैठ के मेंढक का कुएं की दीवारों के ऊपर और उसकी ईंटों पे नजर रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उन दीवारों को वो बहुत सदियां पहले मास्टर कर चुका हुआ था। तो सर ये बताएं, सवाल बड़ा सिंपल है, हनी ट्रैप्स से किस तरह बचें? आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपको अपने आप से ज्यादा इश्क है या अपनी मंजिल से। आपको अपनी डेस्टिनी से पागलों वाली मोहब्बत नहीं होगी ना, जुनून की हद तक जिसे कहते हैं। ख्वाब नहीं आते होंगे आपको अपनी मंजिल के, जब तक आपके अंदर वो रेजिस्टेंस और रेजिलियंस और वो पावर ही नहीं होगी कि आप अच्छी और गलत दोनों अपॉर्चुनिटियों को ना कर सकते। क्योंकि शादी कोई छोटी मछली नहीं है जिसको आप हंट करने जा रहे हैं, शादी एक बड़ी वेल है। सो इट डजंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल द अपॉर्चुनिटी इज। तो शादी के अंदर जो फोकस है वो रीजनेबिलिटी पे होना चाहिए, ब्यूटी पे नहीं हो सकता। कि द पेन ऑफ द लीडर ऑफ बीइंग अ लीडर, यानी ये गद्दी जो है ना क्यादत की, स्ट्रक्चर्स खड़ा करने की और चलाने की और कॉन्कर करने की, ये आग और अंगारों की गद्दी है। एक लेवल पर इसके जो दर्द हैं, इसके जो आंसू हैं, वो आप ही के हैं, कोई समझ नहीं सकता उसको। कहते हैं ना वो जिंदगी क्या जिसमें लोग समझ जाएं आपके मसाइल, लोग नहीं समझेंगे। शेख साहब, आपके ही अल्फाज हैं, ज़िंदगी लंबा सफ़र है और मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को क्या किस 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 चीज़ से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इस लंबे सफ़र के अंदर अगर इंसान को रोज़मर्रा की जंग और उसके अंदर विक्ट्रीज और उसके अंदर चैलेंजेस ना मिलें तो इंसान के लिए फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज कहते हैं ना, हालांकि उससे दूर से कनेक्शन बनेगा इस हदीस से कि हलाल उबैन वल हराम उबैन व बैनहुमा मुतशाबिहात, कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। यानी एवरीथिंग दैट लीड्स यू टू योर विजन वो भी वाज़ेह है, और जो तुम्हें वहाँ से हटा देती हैं चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस है, वो भी वाज़ेह है। लेकिन बीच में कुछ मुतशाबिहात चीज़ें हैं जो लग अच्छी रही होती हैं लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो इंसान को इस सफ़र के अंदर, फोकस के अंदर, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं कि जहाँ पर बिला वजह का कहीं पंगा ले लिया, कोई शॉर्टकट ले लिया, या कोई डीप डाउन डिज़ायर कहीं छुपा हुआ था उसको आज फुलफिल कर लिया, जिसकी वजह से इंसान जो है मीलों दूर चला जाता है अपनी मंजिल से। या फिर अगर मीलों दूर नहीं जाता तो अगर नहीं लिया, और अगर वो उन डाइवर्जन्स को नहीं लिया तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट होती हैं। हाँ, ये भी है। ये इंसान को आता है कि भाई क्या पता यहाँ से कोई डाइवर्जन निकल कर कोई शॉर्टकट मिल जाए। लैडर गेम के अंदर भी ना एक आध सीढ़ी ऊपर ले जाती है। हाँ, इसीलिए तो जाता है इंसान कि हो सकता है यहाँ से जो है वो बाईपास मिल जाए, अच्छा कुछ रास्ता छोटा हो जाए। मुश्किल काम है इस चीज को समझना कि कब मैंने डाइवर्ट करना है, कब नहीं करना, या ये फैसला करना इस चीज का मानते हैं कि एक ही पटरी सीधी लेके जाती है आप। मेरा नहीं ख्याल कि इंसान यही सोच रहा होता है कि अक्सर लोग जो गलती करने के बाद फंसते हैं, जब उनसे पूछते हैं यार सही तो चल रहे थे, क्या हुआ, तो कहते हैं यार मुझे लगा कि यार ये रास्ता थोड़ा ज्यादा तेज और आसानी से पहुंचा। इसमें जो है ना 3 4 5 बातें, काफी बातें हैं इसके अंदर। इसको अगर खोलते हैं हम तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी तो आपको जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ेगा। सही है, सवारी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी हर किस्म की सवारी हर जगह के लिए नहीं होती। एक ही जगह के लिए एक ही सवारी में नहीं पहुंच सकते। सही है। यानी एक है कि आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, जो आपकी स्पीड एनालाइज कर रहा है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर आपने काम करना होता है। कभी कभी आपने अपनी नेविगेशन पे काम करना होता है। जो लोग रास्ता दिखा रहे होते हैं आपको, वाइल यू आर
गोइंग टूवर्ड्स दैट थिंग. वो नेविगेशन आप खुद कर रहे हैं या कोई आपको करा रहा है, वो बहुत मैटर करता है. या कहीं कभी कोई साथी भी बदलने पड़ते हैं. वो आप खुद निकाल लेना. नेविगेशन के लिए आपको कभी खुद उस नेविगेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आप नेविगेटेड रहें उस रास्ते के ऊपर, उस रूट के ऊपर जहाँ से आप पहुँचेंगे जल्दी, उसमें आपको गाइड चाहिए. सही. वो खुद भी हो सकते हो आप, या कोई और भी हो सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो नेविगेट करेंगे आपके सफ़र को वहाँ तक जाने के लिए. आप असल मकसद तो मंजिल तक पहुँचना है. तो इस पे 3-4 एटीट्यूड्स आते हैं ना. मैं जैसे भी पहुँचूँ, आपको इससे क्या, मैं मंजिल तक पहुँच गई. सही. एक कहता है भाई मैं जल्दी पहुँचूँ, आपको इससे क्या है. एक कहता है भाई मैं पहुँचूँ ना पहुँचूँ, तो फिर आपको इससे क्या है, मैं बैठ जाऊँ खरगोश की तरह सो जाऊँ बैठ के, अकेला पहुंचूं या लोगों के साथ पहुंचूं. लोग आपको इससे क्या है. तो हम इसमें पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि भाई जो असल सक्सेस है वो क्या होती है, और क्या लेके पहुंचा है, क्या खो के पहुंचा है, इस पे सवाल होगा. लेकिन जो बिल्कुल आइडियलिस्टिक सक्सेस होगी ना, जिसमें लोग भी होंगे, आप भी होंगे, सब कुछ होगा, और सही टाइम पर होगा, ना लेट होगा ना जल्दी होगा, और बड़े रिसोर्सेज के साथ होगा, उसके लिए आपको जो है आपके जो पहुंचने के रास्ते, उस रास्ते की पहले तो रास्ता होना चाहिए. मतलब किसी जगह तक पहुंचने के लिए रोड भी होती है, कच्चा भी होता है. सही है. कब रोड पे रहना है, कब कच्चे पे उतरना है, ये बहुत इज्तिहादी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है. ये हर वक्त रोड पे रहना है तो इसके ऊपर बहुत से मसाइल आ सकते हैं. कभी जैम्स मिल सकते हैं, कभी कर्फ्यू मिल सकता है, कभी हड़तालें मिल सकती हैं, कभी धरने मिल सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं. आपको कच्चे का पता होना चाहिए. कच्चे में रहने के ऊपर जो नुकसान आ सकते हैं, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के कार्निवोरस हैं, अलहदा जंगल है. कच्चे से पक्के में आने के लिए आपको उसूल होने चाहिए, पक्के से कच्चे में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए. नंबर 2, जब ग्राउंड का डिसाइड हो गया है तो उसके बाद जो मीडियम आप लेके चल रहे हैं साथ में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मैंने पहले कहा था, वो आपका डिफाइंड होना चाहिए. आप साइकिल पे तो सारी ज़िंदगी सफ़र नहीं तय कर सकते हैं वहाँ पहुँचने के लिए. कभी आपको गाड़ी चाहिए, कभी आपको एसयूवी चाहिए होगी, कभी तेजी चाहिए, कभी आपको ठहराव चेस करनी है. अब आप देख रहे हैं कि भाई दूर दूर तक गाड़ी नहीं आ रही, तो आप तेज करेंगे ना. आप 60 पे तो नहीं चल सकते. कहीं पे आपको 20 पे रखनी है, कहीं पे आपको खामोशी से गुजरना है. कहीं से आपको बस गुजर जाना है, कहीं आपको हॉर्न बजा के गुजरना है, सही है. कहीं पर आपको हेडलाइट खोल के करना है. अच्छा, ये वाकई कोई लिटरल ना लीजिएगा, ये इसको इंसान की जिंदगी समझिएगा. ये इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सब ह्यूमंस हैं. ह्यूमंस एंड अपॉर्चुनिटीज का नाम ही रास्ता और पक्का और कच्चा है. ह्यूमंस और अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज का नाम ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ह्यूमंस और अपॉर्चुनिटी, इंसान और उसके मौके जो उसको मिलने हैं, या उसकी जो स्ट्रेंथ वीकनेस, उसी का नाम है. कहीं गाड़ी तेज करनी है, कहीं स्लो करनी है, ये अपॉर्चुनिटीज और इंसान और रिसोर्सेज से रिलेटेड ये सारी तशबीह और किनाया है. फिर इसके अंदर लेकिन मैं अभी जब आपने शुरू किया ना, तो मैंने अपने माइंड में यहाँ से स्कर्दू तक का, या आप कह लें कि पंजाब तक का एक सफ़र है मेरे माइंड में. इसके अंदर से ये भी है कि बैसाखियों से पहुंचा है या कि अपने दम पे पहुंचा है, हो सकता है ना. वो भी हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई आपने अगर वहाँ लेने के लिए किसी की सपोर्ट ली है, ठीक है, तो वो सपोर्ट रास्ते में आपको कितना डैमेज कर सकती है. और ये एब्सोल्यूट नहीं है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. देखना पड़ेगा ना भाई. आप अगर अकेले जा रहे हैं तो आप आपके अपने सफ़र और मुसाफिरों और टीम के साथ आपकी अपनी डिपेंडेंसी है, आपके अपने फैसले. अब आपने कुंबे के अंदर 4 गाड़ियां लगा दी हैं काफिले में. स्पीड स्लो भी हो सकती है, स्पीड तेज भी हो सकती है. सही. उनमें से एक बहुत तेज हो सकता है, तो 3 गाड़ियां तेज हो सकती है. तो समटाइम्स स्टेरॉइड बूस्टर जो होता है वो बढ़ा देता है सफ़र की स्पीड को, कभी मरवा देता है इसको. एक बंदे की एक्सीडेंट होगी, 4 गाड़ियां ठोक सकती हैं पीछे से. सो सफ़र की साइंस को समझने के लिए सफ़र की फ़िका को समझनी पड़ेगी, उसकी रूह को समझनी पड़ेगी कि मकाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी नज़र हटी ना रोड से, तो बहुत एक्सीडेंट हो सकता है. एक्सीडेंट होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप मर जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने का मतलब ये होता है कि आप स्लो हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, लथार्जिक हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. सही. दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे और वो खा जाएंगे बैठ के उस मकाम को, वो कैप्चर कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना उसको स्कूप. न्यूज़ में कहते हैं ना, जर्नलिज्म में स्कूप, कि जो सबसे पहला स्कूप होता है स्टोरी का, वो जिस जर्नलिस्ट को मिलता है उसको स्टोरी को स्कूप कहते हैं. सो यू विल मिस द स्कूप, यू नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारे के बीच के अंदर जो है बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, फोकस इम्पॉर्टेंट है,
ساتھ میں اور بھی چیزیں امپورٹنٹ. لیکن آج اسپیسیفکلی فوکس کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلی بات ہے آپ کے اوپر سب سے پہلی چیز آئے گی رستے کے اندر ڈائیورژن. کہیں پہ ڈائیورژن کا سائن آئے گا وہاں ڈائیورژن نہیں لینا نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں نہیں ڈائیورژن لینی تو وہاں ڈائیورژن لینا مروا دے گا. صحیح ہے. سو اف یو آر ناٹ فوکسڈ آن نوئنگ کہ کہاں میں نے ڈائیورٹ کرنا ہے کہاں میں نے ڈائیورٹ نہیں کرنا, رستہ سیدھا نہیں ہے. اور ابھی ماشاء اللہ اللہ حفاظت رکھے ناردرن ایریاز میں سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ بہت ہو رہی ہے. بہت نقصانات ابھی لوگوں کا سننے میں آیا ہے گلگت بلتستان یہ جاتے ہوئے ان ایریاز کے اوپر. سو اف یو نو ویئر ٹو ڈائیورٹ تو آپ ایک بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اینڈ اف یو نو ویئر ناٹ ٹو ڈائیورٹ تب بھی آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے سائن بورڈ اور رستے پہ نظر ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھار ڈائیورژن سے فرسٹ ہمیں جو وہ آتا ہے کہ ڈائیورژن ول میک دا جرنی لانگ, لمبا ہو جائے گا سفر ڈائیورژن سے. سفر کی لمبائی چھوٹائی یہ زیادہ میٹر کرتی ہے یا سروائیول زیادہ میٹر کرتا ہے؟ پہلی بات آپ سروائیو کریں گے تو آپ سفر کریں گے. لیکن انسان کو لگ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں سروائیول انسٹنکٹ ہر وقت نہیں دیکھیں جو گورنمنٹ ہے نا اس نے ڈائیورژنز دی ہیں اس وجہ سے کہ آپ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں نا بیٹر لیٹ دین نیور. تو اللہ نے جو رستہ بنایا ہوا نا دا گورنمنٹ آف گاڈ وچ از ورکنگ ان دا ورلڈ, اس کا مقصد جو ہے نا وہ آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچانا ہے اور پہنچانا بھی ہے. تو اب اس رستے کے اندر سیدھا ہوتا نہیں ہے نا, اللہ کے الگورتھمس کے اندر ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا نا, سبجیکٹ ٹو آپ کی سچویشن کے مطابق. کبھی موٹر وے پہ فوگ ہوگی کبھی نہیں ہوگی, کبھی اس پہ آندھی چل رہی ہوگی کبھی نہیں. لائک وی کین ہیو این ایگزامپل آف موسیٰ علیہ السلام کہ جب فرعون, اصل ان کا مشن تھا فرعون کو دعوت دینا وہاں پر, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور ساری چیزیں ہوئیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 9 سال 10 سال کا مدین کے اندر ایک ڈائیورژن مل رہا ہے ان کو. وہ تو بہت اصل میں وہ آئسولیشن کا تھا وہ سفر کے اندر جو 9 سال کا ہے. اب آپ اس وقت بولے یار مصر میں, آپ کو تو مصر میں ہونا تھا, آپ مدین میں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ 9 سال کا جو وقت گزارا وہ سفر کا حصہ تھا وہاں پر. سفر کا حصہ ہے. سفر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ موبلائز کر رہے ہو. یس, رات کا آرام کرنا بھی سفر کا حصہ ہے. دیٹ از واٹ وی اسٹارٹڈ ود نا, کہ انسان گاڑی کو کبھی پانی کے لیے پانی ڈالنے کے لیے فیول ڈالنے کے لیے یہ سفر میں رکنا سفر کا حصہ ہے. سفر کی یعنی زندگی میں رک جانا زندگی کا حصہ ہے. سفر زندگی کے سفر کا حصہ ہے. یس, کبھی رکنا اس کے اندر. ہاں, ہمیشہ رکنا برا نہیں ہے. کبھی ڈائیورژن لیا جا سکتا ہے, کبھی اسکیپ لیا جا سکتا ہے, سفر کا حصہ ہے. کبھی کسی کی سپورٹ لی جا سکتی ہے. کبھی سفر چھوڑ دینا بھی سفر کا حصہ. ہاں, اور سفر میں رہنا تو ہے. ویلکم ٹو دا ٹاپک فار ٹوڈے. ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی سفر کرتے رہنا یہ مسافر کی شان نہیں ہے. مسافر کی شان یہ ہے کہ وہ سفر کو سمجھتا ہو کہ سفر مجھ سے تقاضا کیا کر رہا ہے, فوکس کیا تقاضا کر رہا ہے مجھ سے. لیکن اگر ہمیں ڈوپامین ملی اس سے رہے کہ ہمیں کچھ بس ہیپننگ ہو روز, ہر وقت میں سائیکل چلاتا ہوں, ہر وقت میں گیئر پہن کے بائک لے کے چلاؤں, یہ پرماننٹ اسٹیٹ نہیں رہ سکتی سفر میں. اگر آپ نے یہاں سے جانا ہے نا, آپ کو کہیں رکنا پڑے گا, بوسٹ کرنا پڑے گا, کہیں وینٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, کہیں سائڈ میں گاڑی لگا کے سونا پڑے گا, کہیں چائے پینی پڑے گی, کہیں لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. باتوں میں ایک ایسا راستہ مل جاتا ہے کبھی کبھی جو کسی کو نہیں پتا ہوتا, لوکلز جانتے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ روٹ از فار ایگزامپل ابھی سی ویو سے اگر آپ نے سلطان مسجد تک آنا ہے تو لوگوں کے پاس ایک جنرل مائنڈ سیٹ ہوگا کہ بھائی میں پوری یوں جا کے سی ویو سے جا کے میں وہاں سے لیفٹ لے لوں اتحاد سے, اور اتحاد سے آگے جا کے پھر میں حافظ سے لیفٹ لے کے سلطان مسجد گیا. بیچ میں 10 رستے ہیں. اور خیوان مجاہد ول ٹیک یو ڈائریکٹلی ٹو سعودی کونسلیٹ یا سعودی ایمبیسی, کیونکہ وہ سگنل فری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ میں نے راستہ بھی ریسنٹلی کسی کو بتایا اپنی فیملی میں, تو وہ اتنے امپریس بھی ہوا اور ہل بھی گئے کہ یہ بھی راستہ یہاں تک آنا. تو کہیں رکنا پڑتا ہے, کہیں بات چیت کرنی پڑتی ہے, کہیں ٹائم لگانا پڑتا ہے, کہیں سیکھنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی کسی کے ساتھ اس سفر میں بیٹھنا, اس کے ساتھ وقت گزارنا, اس کے لیے رکنا, اس کے ساتھ انگیج ہونا برباد کر دیتا ہے آدمی کی زندگی کے. سم ٹائمز اف یو گیٹ, تو یہ بڑا غلط اسٹیشن سلیکٹ کر لیا, غلط اسٹیشن ہو, غلط اسپاٹ پہ رک گئے ہیں آپ,
کچے کے علاقے میں آپ گزر رہے ہیں, وہاں فیملی کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی آپ نے, ایک لونلی موٹر وے ہے, سیالکوٹ موٹر وے کا بھی ان سے لونلی موٹر وے ہے, آپ کو پتا ہے کوئی ارد گرد گارڈز نہیں ہے, فینس نہیں لگی ہوئی, یو ہیو ٹو بی کیئرفل ریگارڈنگ دیٹ نا, کہ یہاں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے میرا, یا آپ سے کوئی آپ کے سفر میں انگیج ہونے آیا ہے, فری ہو رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, کوئی خاتون ہے کوئی مرد ہے, میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے, آپ کو آفرز دے رہا ہے کہ ادھر آئیں کھانا کھائیں ہمارے پاس بیٹھیں, یو نیور نو, ان کا پلان ہی کچھ اور ہو آپ کو لوٹنے کا, اور اب آپ اتنا انوالوڈ ہو چکے ہیں, اتنا کھا چکے ہیں اس کا, کہ اب آپ وہاں سے کھڑے ہو کے بھاگ نہیں سکتے, اس نے پکوڑوں میں بھنگ ملا دی ہے, یعنی ہنی ٹریپس ہوں گے, ہنی ٹریپس ہوں گے, آپ کو دکھایا کچھ جائے گا, آپ کو لوٹنے کا مقصد ہوگا, پلس آپ مینٹلی اسپرچولی اگر انگیجڈ ہو گئے اور منزل بھول کے اس کو منزل بنا لیجیے, تو سب سے بڑا لاس ہے کہ منزل آپ کا یہاں سے لاہور جانا ہے, مگر آپ نے رحیم یار خان کو یا آپ نے جو ہے یہ آپ کا کنڈیاروں کو, ان کو اصل بنا لیا, اینڈ یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو سیٹل اوور دیئر, پہنچنا تو وہاں تھا آپ نے. انسان ہمت ہار کے اپنی منزل پہ سیکریفائس کر لیتا ہے کہ چلو وہاں نہیں, یہیں پہ سیٹل ہو جاتا ہوں میں زندگی میں, بھوک ختم ہو جائے, بھوک ختم ہو جاتی ہے. یہی کافی, یہی بہت ہے, یہاں تک آ گیا ہوں گھر سے نکل کے. لیکن آپ کو نہیں لگتا جن کی بھوک زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے ڈائیورژنس بڑے چیلنجنگ بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ آسانی سے بھیگ جاتے ہیں بھائی جنہوں نے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کے سفر کرنے ہوتے ہیں, ان کو اوبیسلی 1200 کلومیٹر کا ٹاپ ڈاؤن نہیں اچھا لگے گا. تو جن کو چھوٹی منزلیں حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ لمبی منزل کا فوکس نہیں رکھ پاتے, ان کا جو ریزسٹنس ہے وہ صرف 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر تک ہے, اور وہ بڑے ڈائیورژنس لیتے بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میری اوقات سے باہر ہے. ہاں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس جو ایک لمیٹڈ اسکیل کے اندر ان کی ڈائیورشن ہے وہ لے لیں گے, لیکن وہ ایک اتنے بڑے سفر کی جو سائنس ہے جو انوالوڈ ہے اس کے اندر, اس پہ ان کا فوکس نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک سیلز کی ٹیم اور سیلز ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ مینجمنٹ یا وی پی یا جی ایم یا چیئرمین کی گدی کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ سیلز بہت ہیپننگ چیز ہے, اس میں جو ایونٹس ہیں, جو اکرنسز ہیں, جو ایکشن ہے, جو ہیپننگ ہے, وہ بہت زیادہ ہے, تو وہ بہت انوالوڈ رکھتا ہے آپ کو. اس کے کے پی آئیز انڈیکیٹرز بڑے بلیک اینڈ وائٹ میں بہت ہے, آپ either you're winning or losing. یس, اس میں آپ کا کوئی انتظار نہیں ہے, کوئی آپ نے دا کل اینڈ دا ہنٹ, جو آپ کا شکار ہے وہ بہت ادھر ہی ہے, اٹس دیئر, اٹس ویری سڈن and it's random and it's there and it's very powerfully mobilizing you. تو لوگوں کو مزہ آتا ہے اس کے اندر کہ بھائی ہر منٹ کے اندر ایکشن ہے میرا. لیکن if you're going for a big kill, مطلب ایک چھوٹا سا سیارہ کہیں پہنچانا ہو اور ایک پوری گیلیکسی کہیں پہنچانی ہو, تو گیلیکسی کے ایلیمنٹس اس طرح موو نہیں کرتے جس طرح ایک چھوٹا سا پلانٹ کرتا ہے. پلانٹ 24 گھنٹے کے اندر اپنا رنگ بدل لیتا ہے. صحیح, مطلب ایک سیارہ جو ہے, ایک پلانٹ جو ہے, وہ 24 گھنٹے میں رات اور دن کا فیصلہ کرتا ہے. صحیح, مگر سال کے 4 سیزن جو پورے ایک سولر سسٹم ریلیٹڈ ہے, مطلب ایک ایکسس ہے جو روز گھومتا ہے اور ایک ایکسس ہے جو 4 مہینے بعد گھومتا ہے. فرق ہے. تو 4 سیزنز کے کنٹرول میں اور دن اور رات کے کنٹرول میں فرق ہے. دن اور رات ڈیلی بیسس کی چیزیں ہیں, اس کی علیحدہ سائنس ہے, مگر 4 سیزنز 4 مہینے اورینٹڈ, آٹم ونٹر خزاں بہار گرمی سردی, تو اس کے سپن میں ٹائم لگتا ہے. اور پھر ایکلپسز کے جو اس سے اوپر آربٹس میں چلی جائیں گی چیزیں, وہ اور ٹائم لیتی ہیں. تو ہم تھوڑی ایگزامپلیفائی اس طرح کر سکتے ہیں, ایک بندہ مرچنٹ نیوی میں ہے جس کا سفر 6 مہینے کا ہے, ایک بائی روڈ کسی نے ٹرکنگ بزنس کے اندر ہے, اس کا 12 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا سفر ہے. دونوں کی سائیکی میں کچھ ڈفرینس ہوگا. ایک نے 6 مہینے سمندر میں رہنا ہے اور نتھنگ مچ از ہیپننگ, سمندر کام ہے, ٹھیک ہے, روز چیلنج کوئی نہیں آ رہا, 10 دن گزر رہے ہیں ایک ہی جیسی. انسان کو اپنے رول کی اہمیت اور نوعیت کا پتہ ہونا چاہیے. 2 لفظ ہیں, اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس, اور اس کی ڈائیورسٹی اور اس کی نوعیت, اور اس میں جو انواع ہے, تنوع ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. سمندر کے سفر کا, بحری سفر کا, بری سفر کے اندر ڈیموگرافکس میں بہت فرق ہے. سمندر کے سفر کے اوپر آپ کو ہر چلتے پھرتی جگہ پہ انٹریکشن نہیں ملتا, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ ڈائیورسٹی ہے. اور جو بری سفر ہے وہ ایک علیحدہ, انسانیت زیادہ زمین پر بستی ہے, اس میں نہیں.
سو جو انٹریکشن کے لیولز ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. لرننگ ہو سکتا ہے سمندر کے سفر کے اندر ایک علیحدہ لرننگ ہو سکتی ہے جو ادھر نہیں ہوگی. آپ ایک نان انسانی مخلوق سے انٹریکشن آپ کا یہاں زیادہ ہوگا. بھٹکنے کے چانسز کہاں پہ زیادہ ہوتا ہے؟ بھٹکنے کو ڈیفائن کریں تھوڑا سا کہ ایک ایسا ڈائیورژن جو کہ اس کے ویژن سے اس کو دور لے کے جا رہا ہے. میرے خیال سے سمندر کے سفروں کے اندر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے بھٹکنے کا. یو ناٹ ٹو فرینڈلی. لیکن دیکھیں ڈیفائنڈ رستے نہیں ہیں. آئی ایم ناٹ ٹو فرینڈلی ود دیٹ انوائرمنٹ. تو میں آج جاؤں گا نا مجھے بھٹکنا سمجھ ہی نہیں آئے گا اس کو, کیونکہ میں وہ پورا ٹرین ہی میرا نہیں ہے. صحیح. مجھے نہ سمندر کا پتہ ہے, نہ ڈیپتھ کا پتہ ہے, نہ اس کے رستوں کا پتہ ہے, نہ تو مطلب مجھے تو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی. یہ تو ہو گیا, تو ٹریک ہی چینج ہو گیا نا. ہاں اگر آپ کہیں پہاڑ پہ گمراہی, پہاڑی رستے پہ گمراہی کیا ہے, اور کھیت کسانوں کی زمینوں کے اوپر گمراہی کیا ہے, یا پلیٹوز کے اوپر, تو یہ تو چلے سب کے نیچے زمین ہے نا. ایک ہی سرفیس کے اوپر 3 مختلف رہے, مطلب یہ تو پورا ٹرین ہی ڈفرینٹ ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں سروائیول کیسے ہو سکتا ہے. تو مطلب فار ایگزامپل اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ بھائی شادی بیاہ کے سفر میں کیا کرتے ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں. ابھی میں ریسنٹلی 3 سال ہوئے ہیں پیرنٹ بنا ہوں, تو میں ماں باپ بننے کے سفر میں کیا ہوتا ہے بتا سکتا ہوں. خود اولاد رہا ہوں, اولاد بننے کا سفر بتا سکتا ہوں. لیکن شاید میں پرائم منسٹر بننے کا سفر نہیں بتا سکتا. مجھے اتنے بڑے ایلیمنٹ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. ہاں لیکن یہ ضرور پتہ ہے جو چیز میں اس پہ اور دونوں میں کامن رکھتا ہوں, اس کی بلائیں اور اس کی بلائیں میں جانتا ہوں کیا ہوں. مجھے دا نیچر آف مانسٹرز پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں, ود ان دا اسکن اینڈ آؤٹ سائڈ دا اسکن. میں کسی بھی سفر میں ہوں گا تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے نفس نے انوائرمنٹ کے مطابق مجھے کیا کرنا ہے, اور انوائرمنٹ نے میرے نفس کو دیکھ کے کیا افیکٹ کرنا ہے, یہ مجھے پتہ ہے. اس لیے فوکس ہینڈلنگ میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگی. اگر میں سمندر پہ بھی ہوں نا, تو سب سے پہلے میں نے آرٹ آف اسٹلنس سیکھنا ہے کہ یہاں اسٹل رہنا ہی سب سے بڑی پاور ہے. جو اسٹل نہیں رہ سکتا نا, کہ پانی بہت اسٹل ہوتا ہے, نہیں جانا ادھر ادھر. اس میں آپ نے زیادہ مطلب زیادہ پھڑکنا نہیں ہے آپ نے. اس میں صحیح ہے. سمندر کے اندر کی بھی مخلوق کا اصول ہے, جو زیادہ پھڑکے گا وہ زیادہ جلدی کھایا جائے گا. صحیح ہے. گیٹ دا پوائنٹ. ادھر آرٹ آف سرو. پھر سائز بہت میٹر کرتا ہے سمندر کے اندر. زمین کی مخلوق سے زیادہ بڑے سائزز ہیں سمندر کے اندر, تو سائز میٹر, ادھر سائز بہت میٹر کرتا ہے. So the biggest king of this ocean is a blue whale. A whale is the king of the ocean. ٹھیک ہے. اور جو وہاں پر ہے وہاں فینگز ہیں. شارک بھی ہے یہاں پر, شارک بھی بڑی ہے, مطلب شارک وہاں پہ جو چیز کھڑی ہے نا, وہاں شیر ہے, زمین کے اوپر شیر ہے, بندوقیں ہیں, رائفلز ہیں, گینگز ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز کلاز, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز مانسٹرس, کہ یہ کیسے آپ کے اوپر ڈاکو ہیں, ڈکیت ہیں, وائٹ کالر کرمنلز ہیں, بلو کالر کرمنل ہیں, بغیر کالر کے کرمنلز ہیں, منافقین ہیں. So you need to understand کہ مجھے میرے سفر پہ یا کس انوائرمنٹ اور ٹرین پہ کس قسم کی بلا مجھ پہ اٹیک کر سکتی ہے. میں کہاں انٹیمیڈیٹ ہو سکتا ہوں, کہاں انسپائرڈ ہو سکتا ہوں, کہاں انفلوئنس ہو سکتا ہوں, اور کہاں امپریس ہو سکتا ہوں, اور کیسے میں ہٹ سکتا ہوں اپنے رستے سے. یہاں پہ فار ایگزامپل سمندر کے رستے پہ بڑی ڈائیورشن اسمگلنگ ہے. صحیح ہے. ہیومن بینگس کے اندر اسمگلنگ ہے, ٹریفکنگ ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا پائریٹس ہیں, پائریسی ہے. پھر اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے, سمندر کا ٹرین سٹیبل نہیں ہے بہت جگہوں کے اوپر. صحیح, مطلب یہاں تو زمین بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا, بہت جلدی بدلتا ہے نا ہواؤں کے ساتھ, اس پہ ٹرین ہی ہلتی رہتی ہے. تو آپ کو اس میں علیحدہ مینٹل اسٹیٹ کو, تو انسان جس بھی رول کے اندر کام کر رہا ہے نا, ایز اے پیرنٹ ہے, تو اسے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے اس سفر کی نوعیت, یہ سفر کس نوعیت کا ہے. صحیح ہے. یہ پیشنس بیس سفر ہے, صحیح ہے, یا یہ سرٹنٹی بیس سفر ہے, ٹھیک ہے, یا یہ جیسے اولاد ہے, اولاد ایک بہت صبر والا سفر ہے, بہت لانگ ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے. مطلب آپ اس پہ ایک دن میں گولز اچیو نہیں کر سکتے. شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹس آپ کی چاہے جتنی بھی ہوں, مطلب ایک بڑے منزل پر آپ ٹائم سے پہنچو گے اس کے اندر. پھر ایز اے فرینڈ جو ہے, فرینڈ بہت آپ کا کوئک ٹرپ سفر ہے. جتنی میچورٹی بڑھتی جائے گی اتنا ٹائم آپ کا لمٹ ہوتا جائے گا, مگر ایک شارٹ ٹرم بہت سلیکٹیو, بہت کنڈیشنل جرنی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. ہفتے میں 2 بار ملنا ہے. ہماری ایج کے لوگ جو ہوتے ہیں, بچے زیادہ ملتے ہیں, اس کو اتنا پورشن دینا ہے, اس سے اتنی انرجی لینی ہے, اس سے اتنی دینی ہے, اور پھر اپنے راستے کے. تو لیکن لیٹس ڈیفائنڈ ون تھنگ, سفر آپ کا ہے,
آپ نے اپنی انرجی سے لوگوں کو انرجی دینی ہے اور لوگوں کی انرجی سے اپنے آپ کو انرجی دینی ہے اور ساری انرجیز کو اللہ سے انرجی دینی ہے. تو یہ آپ فیول بھرتے رہیں گے تو یہ کہانی چلتی رہے گی. اس کے اندر آپ ہی نہیں ہیں, آپ کا اپنے پہ فوکس نہیں ہے تو منزل پہ بھی فوکس نہیں ہے, آپ کا اللہ پہ فوکس نہیں ہے تو منزل پہ, آپ کی منزل پہ فوکس نہیں ہے تو منزل پہ بھی فوکس نہیں ہے. And that is the time when people make mistakes, wrong options, wrong diversions, and wrong choices, wrong attractions, wrong offers. بہت غلط آفرز اٹھاتے ہیں, بہت غلط ڈائیورژنس لیتے ہیں, بہت غلط کوئک ٹرپس لیتے ہیں, اس کے اندر بڑا عجیب سا ایکسلریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو نا غلط کمپینین شپس لیتے ہیں, غلط شادیاں کرتے ہیں, غلط ڈیلز اٹھاتے ہیں, غلط مرجرز کرتے ہیں, غلط وینچرز بناتے ہیں, غلط خاندان چوز کرتے ہیں, غلط دوست بناتے ہیں اور بہت ہی امپراپر جو ہے وہ ٹریک سلیکٹ کر لیتے ہیں, اچانک کہیں اور لے جاتے ہیں کہانی کو جہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اور یو وٹنس کہ سب سے بڑا اس کا اصول ہے کہ سفر لمبا ہوتا ہے, چھوٹا سفر. آپ نے کہا کہ اتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ہر کے پیچھے ایک فیکٹر ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. بہت بڑا ٹاپک کھول دیا آپ نے کہ فار ایگزامپل کیوریوسٹی ہے. ہاں, اب یہ کیسے انسان کو لے کے جائے گی؟ کیوریوسٹی بہت بڑا پاور ٹول ہے آگے لے جانے کے لیے. میں ایک ہی رستے کے, مجھے موٹر وے سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے گاڑی چلانے میں. صحیح, ایک یونیفارمٹی, بہت یونیفارمٹی ہے اور مجھے پتا ہے اس روڈ پہ کچھ آنا ہی نہیں ہے تو مجھے بورڈم بھی کریٹ ہو جاتا ہے. بورڈم ہے, نیند آتی ہے, آپ کو چڑھتی بھی اسی کے اوپر ہے, میں ماروں 180 190. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک موٹر وے از اے ڈینجرس ڈرائیونگ اف یو لوگوں سے سیف ہوگا اپنے, میں اپنے لحاظ سے کہنا, مونوٹنی اتنی زیادہ ہے نا. لیکن آپ نے بڑے کاؤنسلنگ کے اندر بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سب صحیح تو چل رہا تھا, یہ کیا ضرورت تھی یہاں جانے کی؟ سب کیوریوسٹی وہی ہے نا, بچے کو آپ بچپن کے اندر بولیں اس سراغ میں آپ نے نہیں ڈالی, وہی یہ جگہ. کیوریوسٹی از اے بلیسنگ اینڈ آلسو اے کرس. بلیسنگ اس سینس میں ہے, کیوریوسٹی آپ کے لیے آپشنس کھلواتی ہے, رسک لینے میں مجبور کرتی ہے. میرے اکثر نقصان بھی اور اسٹرینتھس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ آئی جسٹ ہیڈ ٹو سی اٹ, مجھے دیکھنا ضروری تھا ہے کیا. اور اٹس نیچرل, اٹس ناٹ لائک یہ ان نیچرل چیز میں ہے, دیکھنا چاہتا ہوں. بلکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوریوسٹی لے کے گئی, لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, لیکن اس کیوریوسٹی نے پھر کیا کچھ کروایا یہ بھی. آدم علیہ السلام کو جو پھل کھایا وہ کیوریوسٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کا اسکن وانت زوجک, نقصان بھی ہو گیا, پوری جنت تمہاری, نقصان بھی ہو گیا اور ایک پروسیس بھی وجود میں آ گیا اس کیوریوسٹی سے. سو آئی تھنک کیوریوسٹی از اے بگ پش ٹورڈز یور ڈیسٹنی. مگر کیوریوسٹی جو ہے وہ بہت غلط ڈومینز میں لے جاتی ہے آدمی کو کبھی کبھی. لیکن علم فیصلہ کرائے گا نا کہ یہ کیوریوسٹی پہ آپ نے رسک لیں یا نہ لیں. کوئی تو میتھڈ ہوگا اس کا. میرے اندر ایک انسٹنکٹ ہے, میں کیوریوسٹی ہے. یہ سارے سبجیکٹ اس پر آ جاتا ہے بھائی, جو میرے ڈیفائنڈ پیٹرنز ہیں نا, جس پر میں سفر کرنے کا عادی ہوں 100 سالوں سے, جس طریقے سے کسی چیز کو پائے انجام تک لے جانے کا میرا فن ہے, اس کے اندر میں کوئی نئی چیز ٹرائی کروں, وہ جو چیز میں نے اس رستے پہ ایکسپیرینس نہیں کی, یہ ہے کیوریوسٹی. آج میں ندی میں گاڑی چلا دوں, آج میں اس انسان کو میں صرف ادھر بیٹھ کے اس سے 2 منٹ کی گپ لگا لوں, ٹھیک ہے, میں اس کا میسج کا جواب دے دوں, میں اس کی بات کو تھوڑا سا ریئیکٹ کر دوں, لیٹ سی ہوگا کیا. کیوریوسٹی از دا بگیسٹ فیکٹر ٹو نو تھنگس اور ٹو نو دا ان نون تھنگس. اور اسی کے اندر مانسٹرز بیٹھے ہوں گے کہیں نہ کہیں, لیکن اسی کے اندر ترقیاں بھی ملی ہیں. میں خلاف نہیں ہوں, اس کا بیلنس ہونا چاہیے, سیکھنا چاہیے آپ کو کہاں, مطلب اس کے مطلب ایک آپ کی ایک انٹرسٹنگ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کی ٹرینڈ کیوریوسٹی ہوتی ہے اور آپ کی ایک انٹیمڈ کیوریوسٹی ہوتی ہے. ٹیمڈ اور ٹرینڈ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے اندر مجھے میں اپنی بات آج کرتا ہوں, مطلب آپ کو بہت عرصے کے ایک چھوٹی عمر میں تو نہیں پتہ چل سکتا نا, ایک رہ کے فیلڈ میں آپ کو ایک فیل آ جاتا ہے کہ بھائی اتنی حد تک کا تجسس مجھے برباد نہیں کرے گا, میں جاننا چاہتا ہوں کیا ہوگا, مطلب اتنا کیا. مگر ایک ہوتا ہے انٹیمڈ, انکنڈیشنل, انپریسیڈنٹڈ, انکنٹرولڈ کیوریوسٹی کی ڈومین ہوتی ہے, وہ تھوڑی آپ فوراً کر سکتے. اس کی مثال اگر آپ دیں انٹیمڈ کی, جیسے فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے میرے گھر جانے کے 5 رستے ہیں. میں اتحاد سے بحریہ بھی لے سکتا ہوں, میں شہباز بھی لے سکتا ہوں,
میں فیز 2 والا روٹ بھی لے سکتا ہوں, میں جامی والا روٹ بھی لے سکتا ہوں, میں اوپر سے پنجاب چورنگی سے گھوم کے بھی آ سکتا ہوں, میں ڈیفینس, یہ سارے 6-7 روٹ ہے, لیکن یہ کنٹرولڈ ہے میرے, مطلب میں ان کے اوپر کبھی کبھی شاذ و نادر چیدہ آئی ہیو ٹریولڈ آن دیز روڈس, لیکن سرٹنٹی میری سب سے زیادہ یہ فیز 2 والا روڈ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا بہت اپلائیڈ ریکرنس میری بہت زیادہ, میں نے بہت زیادہ تکرارن اس پہ چلایا ہوا گا, صحیح, تو میری سرٹنٹی لیولز بہت ہائی ہیں اس پہ. سیکنڈ بیریا ہوگی, ٹھیک ہے. یہ اب اس کے اندر ایک رستہ ہے جو میں بدر سے لے کے نا شیل والے پمپ سے رائٹ لے کے امام بارگاہ والی روڈ سے نکلا ہوں. دس از سم تھنگ جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ میں ٹرائی کروں, یہ بھی پھر بھی کنٹرولڈ پیٹرنس کے اندر سے. اس کو تھوڑا رشتوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی میں ماں باپ کی رولز کو سمجھ سکتا ہوں اگرچہ میں پیرنٹ نہیں بھی تھا, ٹھیک ہے. میں دوستی کے رولز کو سمجھتا ہوں, اس سفر کو لوگوں میں جانتا ہوں, میں رہا ہوں, میں نے دیکھا سنا ہوا بھی ہے. تو میری کیوریوسٹی اس میں کسی سے دوستی کرنے کی یا کسی کا باپ بننے کی یا ماں بننے کی, یہ کیوریوسٹیز کی کچھ نو ہاؤ ہے مجھے. دوسری شادی کی کیوریوسٹی مجھے پتا ہے دس از وے آؤٹ آف دا لیگ فار می, ٹھیک ہے. اگرچہ اس پہ بھی میرا ایکسپیرینس اس کے اندر اپنے سرکل کے اندر جو بھی رہے نا, مطلب آئی ول ناٹ وانٹ ٹو ڈسکریج اینی تھنگ اور انکریج اینی تھنگ. اوبویسلی اسلام میں ایک چیز کی اجازت ہے تو میں اس کے بارے میں تو کبھی بات نہیں کر سکتا, مگر یہ وہ کیوریوسٹی ہے ٹرائی کرنے کے لیے جو میری اپنے پرسنل, میرے اپنے قد اور وزن اور اپنی اسپیئر کے مطابق نا, یہ بہت آؤٹ آف دا لیگ ہو جائے گا میرے لیے, ٹھیک ہے. میں اس کیوریوسٹی کو کتنا ہینڈل کر سکتا ہوں کتنا نہیں کر سکتا, اس میں میرے پاس کوئی شور نمبرز نہیں ہے. لیکن نیا وینچر کھولنا, تمہارا کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کر دینا, مدرار کو کسی نئی لمٹ میں لگے, یہ ابھی اگر میں اس میں آپ نے کہا کیوریوسٹی اگر آپ کو لے کے بھی جا رہی ہے تو آپ بڑے کنٹرولڈ اس میں لے کے مطلب جائیں گے, لمیٹڈ بجٹ لے کے جائیں گے. میں تجسس سے یہ پہنچا ہوں, میں بھی یہاں تجسس تک پہنچا نا, تھا کچھ نیا کرنے کا, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے کچھ نو ہاؤ بھی نہیں تھا مجھے. گیٹ دا پوائنٹ. اب پوائنٹ یہ ایک وہ ڈومین ہوتی ہے اس کا آپ کو نو ہاؤ ہی نہیں ہے, تجربہ ہی نہیں ہے, سنا ہی نہیں ہے آپ نے, آپ کے سرکل میں وہ چیز نہیں ہے. صحیح ہے. فار ایگزامپل میرا ایک بزنس فیملی سے کمپلیٹلی سوئچ لینا ایک عالم مولوی دیندار اسپیئر کے اندر, یہ ایک بہت ڈر تھا یہاں پر. یہ کیوریوسٹی مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میرے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں تھا اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا, میرے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اس رستے کے, آئی ڈونٹ نو دیٹ. ٹھیک ہے. اور اگرچہ اس رستے پہ ہی میں نے بہت نام بنایا, اللہ نے مجھے بہت نام دیا, ترقی بھی بہت دی, اسی رستے پر میرے لیے بہت خزانے تھے. سو دس کیوریوسٹی کہہ لیں یا ڈیسپریشن جس کی وجہ سے میں ٹوٹ کے آیا یہاں پر, یہ رستہ مجھے مہنگا نہیں پڑا, بہت اچھا پڑا. لیکن یہ کنٹرولڈ کیوریوسٹی نہیں تھی میری اس ٹائم پر, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوگا. لیکن استاد پھر ہوتا ہے نا ایسی جگہوں پہ. بھائی میرا تو اصل سبجیکٹ ہی میرے علم کا اور میری تربیت کا کہ بے استادہ ہمیشہ ہر ایموشنل فیزیولوجیکل سٹیٹ, ہر مسئلے میں پولیٹیکل, تو کھائے گا ہی مار جس کا کوئی استاد نہیں ہے. یعنی کیوریوسٹی اٹ سیلف جو ہے بری نہیں ہے, لیکن اگر وہ ایک کنٹرولڈ ہے استاد کے ساتھ. اب جیسے نا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے منع کیا نا, لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. تو اس بات پر اگر ہم سبجیکٹ کھولیں تو وہ اللہ سے بھی پوچھ سکتے تھے نا, یا اللہ مجھے کیوں منع کیا فلان. ایونچولی جہاں سے ان کو وسپر آیا وہ بہت نیگیٹو انرجی اور فورس تھی کہ تمہارے رب نے تمہیں اس لیے روکا ہے ان تکونا ملکن او تکونا من الخالدین. صحیح. تو وہاں پہ ایک ریڈ فلیگ تو بنتا تھا نا کہ یہ قسمیں کھا کے ایک بندہ کہہ رہا ہے, ایک آپشنز کھول رہا ہے مائنڈ کے لیے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مماثلت نہ ہو جائے, یا آپ ایور لیونگ نہیں ہے, یا یہ واٹس ایور. تو یہاں پہ آدمی کا ایک ریڈ فلیگ کھڑا ہونا چاہیے نا کہ مارکیٹنگ نیچرل ہونی چاہیے, نیچرل پرسپیکٹو پہ مارکیٹ کریں نا آپ. وہ بات تو مسئلہ یہی ہے نا, کیوریوسٹی کے اوپر جو وسوسہ بھی آئے گا وہ آئے گا, کیوریوس ہوتا ہی آدمی اس ڈومین کے اوپر ہے جو اس کی ریچ کیپیسٹی سے باہر کی ہوگی, وہیں وہ کیوریوس ہوگا. اور وہاں پھر اس مطلب اور اس اللہ پھر استخارے
اور پھر تجربے, پھر سوالات, کیوریوسٹی کو لیے بھی آدمی مشورہ تو کرے نا کم سے کم. بشاکرم فلم میں تو منہ چوک کے چلے جانا کسی, کچھ لوگوں نے بالکل ہی وہ کہتے ہیں اپنے کمفرٹ 4 دیواری میں کنویں میں ایسا بند ہوئے, انہوں نے کبھی اس کیوریوسٹی جیسی چیز کو مار ہی دیا اپنے اندر سے. اس کو مارنے کا نقصان یہ, لیکن وہ کہتے ہیں میں بڑا فوکس ہوں, میں پہلے دن سے یہی کام کر رہا ہوں اور بڈھا ہو گیا یہی کام کر رہا ہوں. کنویں کے اندر مینڈک کا دیواروں کے اوپر نظر رکھنا فوکس نہیں کہلائے گا. یہ ذرا آپ نا دوبارہ سے ذرا, کنویں کے اندر بیٹھ کے مینڈک کا کنویں کی دیواروں کے اوپر اور اس کی اینٹوں پہ نظر رکھنا کوئی بہت بڑا کام نہیں. کیا بات ہے. ان دیواروں کو وہ بہت صدیاں پہلے ماسٹر کر چکا ہوا تھا. وقت روز دیکھتے ہیں ان دیواروں کو. ان دیواروں کی نوعیت اور وقت کی نوعیت اس بات کی تھی کہ کنواں مچھلی ٹینک سے باہر آتی, کنواں مینڈک کنویں سے باہر آتا اور زیادہ بڑے شکار کے لیے جاتا اور زیادہ بڑی ایوولوشن کی طرف جاتا اور مینڈک سے کچھ اور بنتا. تو جب سیڑھی بنانے کا, سیڑھی لگانے کا اور وہاں سے اس کنویں کو ماسٹر کر کے نکلنے کا وقت تھا اور اس کنویں سے باہر کی دنیا کو جاننے کی کیوریوسٹی اور تجسس تھا, کنویں نے اپنے اوپر غلامی اور اپنی روحانی موت کا ایک سبق نافذ کیا اور اپنا قتل کر کے روز اپنے آپ کو سبق سکھایا کہ ان دیواروں کے باہر کوئی دنیا تمہارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی. اور میں بڑا فوکس ہو گیا کام. اور اس کو اگر آپ فوکس کہتے ہیں نا, یہ فوکس نہیں ہے کہ جی میں اپنا کنواں صحیح طرح, تو ہم کہتے ہیں چلو, ہم اس کو کہتے ہیں چلو جو بھی ہے کنواں تو صحیح سنبھالو نا, کنواں ہی صحیح سنبھال لو اپنا. تو کنواں بھی اگر آپ اس کا آڈٹ کریں گے نا تو کنواں بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس نے کنواں بھی صحیح نہیں سنبھالا. جو آدمی اگر اپنے آپ کو لمٹ کرتا ہے نا کہ بھائی میں کنویں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا, یا اپنی برادری, خاندان اور اپنی روٹین آف ورک سے باہر نہیں نکلنا چاہتا, ٹھیک ہے, تو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر بھی تو نے, اپنے کنویں کے اندر بھی تو نے کتنے لوگوں کو نرش کیا ہے. اس کنویں کا مقصد تو بتائے نا ہمیں کیا تھا, کہاں تک اس کنویں نے پہنچنا تھا, کتنی ماسٹری کر لیا آپ نے, لوگوں نے اس کے اندر کیا. تمہارے ساتھ جو تم کہتے ہو فیملی, بچے, ٹھیک ہے, اور کام, ٹھیک ہے, اور مسجد, یہ تمہارا سکوپ ہے اور یہی اللہ نے مجھ سے ڈیمانڈ, اور وہی محلے والے سب, اور یہی رہے گا اس کے. تو اس میں ہی بتاؤ تم نے کتنا بڑا انقلاب کھڑا کیا. تم اسی میں بھی اس میں بھی بہت کیوریوسٹی تھی, بہت تجسس تھا, بہت تنوع تھا, نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا بہت کچھ تھا. کرنے والا تو اپنے کنویں میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. تو سوال تو پوچھے گا نا بھائی, اس میں بھی میزریبل ہو, اگر تم کنویں کے اندر بھی میزریبل ہو, کنویں کے باہر بھی میزریبل ہو, تو کیا ہے تم نے اس سفر کے اوپر. اس کے اندر ماضی میں بڑی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ لوگوں نے کیوریوسٹی کے بیس کے اوپر اپنے راستے سے ہٹ کر ایک نئے راستے کی تلاش کے اندر, ایڈوانسمنٹ کی تلاش کے اندر, تھوڑا آگے بڑھنے کی تلاش کے اندر, بہتری کی تلاش کے اندر وہ نکلے. لیکن کچھ جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا اپنی زندگی کے اندر کہ انہوں نے اس 4 دیواری سے نکلنا ہی نہیں ہے اور اسی میں خوش ہیں اور اسی میں رہنا ہے اور اسی میں وہ سیف ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ جو نکل گیا اور کہیں پہنچ گیا اس پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس سے تو اپنی ہار یاد آتی ہے. لیکن گرنے کا, جو گر جاتا ہے نا, اس پہ بڑی باتیں بنتی ہیں. دیکھا فوکس آؤٹ ہوا تھا, اچھا والا روایتی دینداری چل رہی تھی, کوئی آج تک پنپ نہیں سکا اس کے اندر. فوکس جب آؤٹ ہوتا ہے نا آپ کا روایت سے, تو پنپ نہیں سکا کوئی. تو یہ اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات کریں. پہلی بات یہ ہے, سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ اچیورز اور کانکررز پہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور سسٹینرز پہ بھی کھڑا ہوتا ہے. جو اپنا کنواں سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی بہت شان ہے, ٹھیک ہے, اور جو جگہیں بنا رہا ہے مزید کنووں کے لیے, کانکر کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے فتوحات کر, اس کی بھی بہت شان ہے. سارے فتح کرنے نکل جائیں گے, سارے واریئرز اور کانکررز بن جائیں گے, تو سسٹم تو نہیں چلے گا نا. کسی انسان نے تو اپنا کنواں سنبھالنا ہے نا, کہ بھائی تو یہیں گیا, یہ یہاں کا گورنر تو ہے, یہ گھر تیرا ہے, یہ سسٹم. کیا چیز مسنگ ہے جس کی وجہ سے ایک سسٹم خراب ہوتا ہے, اور اس سسٹم کی وجہ سے ایک انڈیویجول, ایک پرسنل کسی کا کنواں خراب ہوتا ہے. وہ ہے کہ جب وہ چھوٹی سی دنیا جس میں وہ مقید ہے وہ دوسری دنیاؤں سے انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوتی, وہ اتنا ٹول بھی نہیں لیتی کہ کم سے کم میں اپنے کنویں کو دوسرے کنووں کے ساتھ ملا کے رکھوں. تو کم سے کم دوسرے کنویں, آپ جب سارے کنویں آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں نا, تو اس میں کلٹ نہیں بنتا. وہ صحیح ہے, اس کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے. جب کنویں ساتھ میں رہتے ہیں نا, تو رہتا وہ بند دیواری کے اندر ہے, لیکن وہ کیونکہ اس کی انٹریکشن دوسرے قبائل اور دوسرے خاندان اور دوسرے سسٹمز کے ساتھ ہوتی ہیں, تو اس کا دل بند نہیں ہوتا دوسری ایک کنویں سے باہر نکل کے ایک میدان فتح کرنا. ٹھیک ہے, کنویں کا مینڈک ہو یا ایک برادری یا سسٹم یا ایک چھوٹے سے اسٹرکچر کا پارٹ ہے اور اسی پہ فوکس کر کے کام کر رہا ہے, اور باہر کسی چیز میں کم سے کم یہ ٹول تو لینا کہ وہ دوسرے کے گھر تک تو جائے. صحیح. علاقے میں 10 گھر ہیں,
ہر بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ہے اور باہر نہیں نکلتا. تو ایک وہ پارٹی ہے جو علاقے فتح کر رہی ہے مزید 10 گھر بنانے کے لیے. تو ہمیشہ سے ہسٹری اور تاریخ اور معاشرے کے ہمیشہ سے نبض یہی رہی ہے کہ ہسٹری آلویز پریزز دا ویلر اینڈ دا بریو اینڈ دا کانکرنگ مائنڈس. اس کو تائید بہت ملتی ہے واریر کو, کانکرر کو. لیکن یہ لوگ اس لیے یہ سسٹم بلڈرز ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے, کہیں ٹکنا بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہے. تو اس میں سب سے بڑا میرا ان سے سوال یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہاں میں بند ہو, تم چنیوٹ برادری میں بند ہو, تم دہلی والی برادری میں بند ہو, تم ارائیوں میں بند ہو, تم دوسری کمیونٹیز کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ کے, انٹر فیتھ کے, انٹر سسٹمز ہارمنی کے کیوں نہیں اسٹرکچرز کا پارٹ بن گئے؟ وہاں جہاں تمہیں دوسرے کا کنواں دیکھنے کو پڑتا ہے, کنویں میں رہنے کا نہیں کہہ رہے تمہیں, دوسرے کے کنویں میں جانے کا, وہاں تم نے کیوں فرقہ واریت رکھی ہوئی ہے؟ یہ ہے وہ شخص جو معاشرے کے اندر ناسور بنتا ہے. یہ کنواں پھر اس کی ذات نہیں ہوتی, اس کی پورے وجود کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں دوسرے کنووں کو کچھ نہیں سمجھتا. کنووں کے مینڈکوں کے اندر ہی ایک بہت بڑا تضاد ہوتا ہے, دیٹس اے پرابلم. اب دوسرا فساد اس میں یہ ہے کہ جو آدمی مزید کنویں, مزید چھوٹے چھوٹی سلطنتیں بنانے کے لیے زمینیں کانکر کر رہا ہے, میدان جنگ کے اندر ہے, بڑے میدان میں جنگ, اس سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تو obvious ہی بات ہے, یہ نیچرل بات ہے, اس سے نفرت اس لیے ہوگی بھائی اس کو کیا ضرورت, ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو کنویں کے مینڈک کی, ایک سٹک اپ کی, ایک کلٹ کی, ایک تعصب کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ اس نے بہت کم یونٹس پہ فوکس کرنا ہے, اور زیادہ یونٹس کو کھاتے میں رکھنا بدتمیزی اور بے حرمتی کے ضمن میں لی جاتی ہے. صحیح. لیکن جب پاپولیشن بڑھے گی, اپرچونٹیز کی پاپولیشن بڑھے گی, بھوک کی پاپولیشن بڑھے گی, ڈیزائرز کی پاپولیشن بڑھے گی, تو کنویں چھوٹے پڑ جائیں گے, اوور فلو ہو جائیں گے. مزید زمین چاہیے مزید کنویں بنانے کے لیے, تو کسی مائی کے لال کو تو نکلنا پڑے گا نا آگے فتح کرنے کے لیے. صحیح. ان کی برادریاں, ان کے سٹرکچرز اور ان کے چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل کلٹس زندہ رکھنے کے لیے بھی تو زمین چاہیے نا, وہ کہاں سے فتح کریں گے آپ؟ تو اس کے لیے ایک بہت دور کی نظر رکھنے والا, دور کا فوکس رکھنے والا, اور دور کی زمینوں پہ نظر رکھنے والا, دور کے سمندروں پہ نظر رکھنے والا آدمی چاہیے, جو یوں کر کے مائکروسکوپک ڈیٹیلز میں کنووں میں دیکھ رہا ہے اپنی لائف کے اندر, اپنے ارد گرد کے سبجیکٹس کے اندر, وہ کیسے دور کا دیکھے گا؟ صحیح. فتح تو وہ کرنے جائے گا نا جو برڈ آئی ویو سے دیکھ رہا ہوگا. اب جب وہ اپنا گیان لے کے آئے گا ایک جنرل پرسپیکٹو کے اندر کانکرنگ کا, ان کو چبھے گا, کیونکہ ان کی تو بیٹل گراؤنڈز ختم ہو چکی ہیں نا. اس کی تو یہ بیٹل بڑی ہوئی تھی کہ دوسرے کنووں کو الائن کر کے سسٹم کو مضبوط کر دیتا. یہ کلٹ بن گیا, یہ متعصب ہو گیا, یہ فرقہ واریت میں چلا گیا, اور اس نے اپنے آپ کو ہی عین حق کہنا شروع کر دیا, اور باقی ایگزسٹنس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ بربادیوں میں چلا. اب جو ان کے زندہ رہنے کے لیے, یعنی جو شیعہ, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی, چنیوٹی, دہلی والے, مہاجر, اردو سپیکنگ, پنجابی, پٹھان, بلوچ, ارائیں, بگٹی اور خان, مطلب جتنے بھی ہمارے اوان خان, اور یہ جتنے بھی کارپوریٹ, ان ساروں کی ایگزسٹنس کے لیے جو لینڈ کانکر کر رہا ہے, جو زمینیں ہموار کر رہا ہے ان کی ایگزسٹنس کے لیے, ان کی لڑائیاں آپس کی اپنی جو ایگزسٹنس کے لیے کر رہا ہے, وہ کیوں اس پہ سب سے زیادہ وبال ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک علیحدہ ڈومین میں جا کے, اس کے علیحدہ چیلنجز ہیں, وہ علیحدہ, اس کے علیحدہ مانسٹرز ہیں جس سے اس نے ڈیل کرنا ہے. تو وہ اس لیے چپتا ہے کیونکہ بھائی صاف بات ہے وہ کلٹ بن چکا ہو. کنواں مسئلہ نہیں ہے, تعصب مسئلہ ہے. تعصب کی نگاہ سے انسان اپنے کنویں کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو سلطنتیں کانکر کرنے کے لیے بھجن آپ کو دوسرے ملکوں میں جانا پڑے گا, دوسری قوم. یہاں تو ذاتیات کا مسئلہ ہے نا, وہاں تو قومیں ہی بدل جائیں گی, رنگ بدل جائے گا, نسل بدل جائے گی, ٹھیک ہے, جذبات بدل جائیں گے, جذبات بدل جائیں گے, معاملات بدل جائیں گے, حالات بدل جائیں گے, ویدر بدل جائے گا, کلائمیٹ بدل جائے گا, تب جا کے آپ وہاں سے کچھ کانکر کر کے آئیں گے. اس کی اپنے چیلنجز. یہ لوکل ویدر میں لڑ رہے ہوں گے, انہوں نے ٹراپیکل ویدر میں ہی 2 کنووں کے مینڈکوں نے لڑنا ہے. اس کی جنگی 4 قسم کے کلائمیٹس کے ساتھ ہے. تو اس کو کمپلیمنٹ کرنا, اور اس کو ان کا کمپلیمنٹ کرنا, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہر سوچ کی ایک بیس لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ میرا پاکستان ہے, ٹھیک ہے, یا دین ہے, دین اسلام کہہ لیں یا پاکستان کہہ لیں.
تو یہ بیس لائن تو رہے گی نا میری زندگی میں. اب میری کوئی بیس لائن بھی نہیں ہو تو کیا پھر میری ایگزسٹنس کس جگہ پر کہیں مقید تو ہوگی نا کہیں. تو وہ کس سے مقید کروں میں اپنے آپ؟ اگر اسلام سے مقید کروں تو پریزنٹ ڈے اسلام جو ہے وہ تو نیشنل اسٹیٹس کے اندر ہی آپ کو ملتا ہے, یا پھر ایک کھلا میدان ہے. آپ اپنے آپ کے اوپر اسٹیٹ کی آئیڈینٹی ہٹا کے ایک اسلامک آئیڈینٹی لے لیں تو آپ کا سسٹم چلے گا کیسے؟ وہ بندہ خود کیسے فنکشن کرے گا؟ کمبوڈیا کے اندر جا کے بیٹھ جائے گا. ہم نے کل کمبوڈیا بھی سنا ہے. اچھا کل پتا چلا کمبوڈیا نہیں, ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے اس کے بعد. وینیزویلا چلا جائے تو وہ وہاں جا کے بولے بھائی آئی ایم اے فری ہیومن بینگ اینڈ آئی ایم اے مسلم, آئی ایم ناٹ کنفائنڈ ٹو اینی بارڈر اسٹیٹس اور نیشنل اسٹیٹ. وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اسی جگہ تو اسے کچھ تو فالو کرنا ہی ہے نا. تو ایک بیسک تو آپ کو چاہیے نا, آپ کی جتنی بھی کانکرنگ لائف میں ہو رہی ہے بیسک تو آپ کو چاہیے. تو بیسک کے اندر ہم اوبویسلی جس جگہ سے ہم آئے ہیں ان کنوؤں کی ان چار دیواریوں کی عزت کرتے ہیں, مگر وہ جو کانکرنگ مائنڈ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ بھائی میں جاؤں, اس کے بغیر جو ہے نا آپ کی لڑائی کی بھی اپرچونٹیز نہیں ہوں گی. تو اوبویس ہی بات ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فیلئر بہت دیر بعد بیماری بن کے نکلتا ہے, اس کا فیلئر بہت ابرپٹ ہوتا ہے, نظر آتا ہے, فوراً نظر آ جائے گا اور دور سے دکھے گا اور سب کو دکھے گا. مسئلہ یہ دور سے دیکھے گا, سب کو دیکھے گا اور اوپر سے دیکھے گا, نیچے سے دیکھے گا اوپر تک دیکھے گا. اس کا فیلئر ایمرج ہونے کے اندر ہی شاید ٹائم لگ جائے, کیونکہ کنواں ہی چھوٹا تھا تو اس کی ایک اینٹ خراب, اندر اینٹ کہاں خراب ہوئی ہے, گول کنویں میں تھوڑی پتہ نیچے ہوئی ہے اوپر ہوئی ہے, کنواں ہی اس میں تھا. اس کا تو پورا چاند کی طرح روشن ہو جائے گا, اس لیے اس پہ کرٹیسائز کرنا آسان ہے. لیکن اس پر اب میرا پوائنٹ ہے جو تم نے بات ریز کی, اگر ان کا ہینڈ لگ جائے اور ادھر سے ان کو امریکہ جیسی اسٹیٹ مل جائے جو یہاں سے کولمبس اور دوسرے وفد جا رہے تھے, ان کو اگر کیوریوسٹی نہ ہوتی اور یورپ میں اسٹک اپ رہتے جو اس دور کے پیورٹنس تھے, جو یہ ہجرتیں ہوئی ہیں نیدرلینڈ سے, سوئٹزرلینڈ سے, فرانس سے, پورچوگل سے, انگلینڈ سے, ڈنمارک سے, یہ ہجرتیں جو نکلی ہیں کتنے ڈوب گئے ہوں گے. لیکن ان میں سے جو بھی ایک پہنچا ہوگا اور اس کے تھرو ایک پوری سلسلہ پہنچا ہوگا, اس کو آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں, جو آپ کی ساری دنیا کا اس ٹائم پر پیو بنا ہوا ہے, جس کو آپ کو $1 ٹریلین دینے پڑتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے. صرف پوائنٹ ہی ہے, سم ایکسپلوریشن میکس یو اے ورلڈ آرڈر. اگر آپ نے روکنا ہے روکے, فیلئر سے رکنا ہے, ڈرنا ہے ڈر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیف اینڈ ساؤنڈ پلے کرنا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھے رہے اپنی برادری میں, بیٹھ رہے ہیں اپنے سسٹم میں, بیٹھ رہے ہیں اپنے گھروں میں, بیٹھے رہے. لیکن اگر کسی دن ہمیں ہینڈ لگ گیا نا بڑا, اس دن روئیے گا نہیں. پھر یہ مت کہیے گا, پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اور یہ ہوگا, یہ ہوا ہے. جو بیٹھے رہے وہ سکون سے بیٹھے رہے, جو اللہ نے ہمیں دیا, ہم اپنے سسٹم اور جن کنوؤں سے اٹھ کے آئے تھے, اگر ہمیں بھی کوئی کہتا ہے بھائی تم اسی روایتی انداز کے اندر ہی دین پڑھاتے تو صحیح رہتے, تو ٹھیک ہے. بہت سکون ہوتا ہے ایک مدرسے میں جاتا, اور تھا بھی ایک زمانے کے اندر 5-6 سال رہا ہوں اسی چوگے کے اندر, اسی لائف سٹائل کے اندر, اسی انداز کے اندر, اور میں آج بھی ان کو بڑا مانتا ہوں. تو کوئی مسئلہ نہیں, آج بھی میں مدرسے کو گلوریفائی کرتا ہوں. تو وہیں بیٹھ کے اگر وہی علوم اسلامیہ میں پڑھا رہا ہوتا, اس سے بڑی کوئی شان نہیں, اس سے بڑی کوئی شان ہی نہیں کہ آپ دین پڑھا رہے. لیکن جو اپرچونٹیز, چاہے کسی نے زیادتی کی یا حالات ایسے بنے کہ نکلنا پڑا, اس کے بعد جو کانکر کر کے آئے ہیں, اس ٹیک کے آج وہ ٹیک بدلنا چاہ رہے ہیں اپنا, تو نہیں بدل سکتے. ہمارے لیے عسکری اداروں کے دروازے کھلے, یونیورسٹی کے دروازے کھلے, بیوروکریسی کے دروازے, مدرسوں کے بھی کھل گئے, مدرسوں کے تو کھلے ہی کھلے ویسے, کیونکہ ان کا بچہ ہی کنٹرول اب نہیں ہوگا تو آبویسلی ہم ہی سمجھائیں گے نا اس کو. پھر سوشل میڈیا پاپولیرٹی کے دروازے کھلے, انٹرنیشنل کے دروازے کھلے, پھر اپنی سیلف سسٹینیبل انٹرپرینورل ماڈل کے دروازے کھلے, پھر آن لائن ارننگ کے دروازے کھلے, پھر اس کے بعد آپ کا اللہ والا کارپوریٹس کے دروازے کھلے, 50-85 دروازے کھل گئے, جہاں ہم نے اپنی وہی آواز پہنچا دی اپنے طریقے سے, اپنے کلچر کے ساتھ. تو ہاں اس میں فیلئر تھا, 7-8 سال کا فیلئر تھا, لیکن جو دروازے کھلے اس کے اندر, تو آپ دیکھ لیں بات تو ہم آج بہت آگے تک کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بات کہنا کہ گاٹ دی فرسٹ پوائنٹ, کیوریوسٹی. لیکن اس میں آسانی ہے, اس میں آسانی ہے, اس میں بہت سٹریس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زمینیں کانکر کرنا, اپرچونیٹیز کانکر کرنا اور مقام بنانا کوئی آسان کام تھوڑی. ہر جگہ کنویں بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ جہاں پر بھی جائیں گے وہاں چھوٹے کنویں ہر کسی کے ہوں گے, کہیں ہوں گے بڑے کنویں ہوں گے, وہ لڑ جائیں گے آپ سے. یہ بتائیں, سوال بڑا سمپل ہے, ہنی ٹریپس سے کس طرح بچیں؟
آپ دیکھیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے آپ سے زیادہ عشق ہے یا اپنی منزل سے. جب تک آپ کو اپنی منزل سے گٹھ جوڑ محبت نہیں ہوگی نا, قاتل محبت نہیں ہوگی آپ کو اپنی منزل کے ساتھ, آپ کو اپنی ڈیسٹنی سے پاگلوں والی محبت نہیں ہوگی نا, جنون کی حد تک جسے کہتے ہیں, خواب نہیں آتے ہوں گے آپ کو اپنی منزل کے جب تک, تو آپ کے اندر وہ ریزسٹنس اور ریزیلینس اور وہ پاور ہی نہیں ہوگی کہ آپ اچھی اور غلط دونوں اپرچونٹیوں کو نہ کر سکیں. آپ میں وہ کانشیسنس نہیں ہوگی کہ آپ اپنی ڈیسپریشن کو چپ کرا کے اس کا ریشنل کتھارسس کر سکیں, ریزن کر سکیں اس آفر کا, اس اپرچونٹی کا, یا اس تھریٹ کا, یا اس لمیٹیشن. آپ اپنی منزل سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ آپ کی فرسٹریشن, آپ کی ڈیسپریشن, آپ کی ایجیٹیشن اور آپ کے دوسرے اینگر مینجمنٹ اور آپ کے دوسرے نفسیاتی ایشوز آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کی نفسیاتی خواہشات اور آپ کی ڈیزائر بیس اور آپ کی جو نفس کے مسئلے مسائل ہیں نا, اس کی بیسس پہ غلط فیصلہ کرنا, وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے آپ کا, تو یہ آپ ہنی ٹریپ سے آپ نہ کر سکتے ہیں اس کو. ورنہ مچھلی شروع کے اندر چارے پہ آتی ہے, چارے کے پیچھے چھپا ہوا جو بلایا کرا, اس کو اس چارے سے بڑھ کے دیکھنا پڑے گا, کچھ اور دیکھنا پڑے گا, کچھ انوائرمنٹ کو دیکھنا پڑے گا, ماحول کو سینس کرنا پڑے گا کہ آفر کس ڈومین سے کس جگہ سے آئی ہے. وہ صرف منہ چک کے ایک ناک اٹھا کے نہیں جا سکتا ایک آفر کے اوپر, اس کے بڑے, اور وہ سوچنے کے لیے اس کی ڈیسپریشن, اس کی فرسٹریشن, اس کی ایجیٹیشن کنٹرولڈ ہونی چاہیے, اس کے ویژن سے الائنڈ ہونی چاہیے, تو ہی وہ کہے گا کہ مجھے فیل اچھی نہیں آ رہی. اس میں بھی افراد تفرید ہے, کچھ لوگ ہر اپرچونٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ کسی بھی اپرچونٹی کی طرف نہیں جاتے, اور ہر بات یہ کہتے رہتے ہیں اپرچونٹیوں کی بھی اپنی لائف لائنز ہوتی ہیں. کچھ اپرچونٹیاں ہوتی ہیں بالکل چھوٹی مچھلیوں کی طرف, باہر نکلیں گی فوراً مر جائیں گی پانی سے. کچھ اپرچونٹیاں ہوتی ہیں جو آدھے گھنٹہ سروائیو کر سکتی ہیں پانی کے باہر, آپ کا انہیں شکار کرنے کے لیے آدھے گھنٹے انتظار کریں, کچھ 1 گھنٹہ کر سکتی ہیں, ڈپینڈنگ اپون آپ ہنٹ کیا کریں. اگر آپ نے ویل مارنی ہے نا, تو وہ پانی کے بغیر باہر سروائیو کر سکتی ہے کافی دیر. اس طرح سے ڈپینڈز اپون, اگر آپ کی اپرچونٹی چھوٹی ہے اور بہت جلدی پھڑک مر, تو وہاں ڈیسیشن تیز ہوتا ہے, کہیں ڈیسیشن ٹائم مانگتا ہے, کہیں اپرچونٹی ٹائم لیتی ہے مرنے میں, اور کہیں آپ کا ڈیسیشن ٹائم اجازت مانگے. ڈپینڈز اپون دا اپرچونٹی واٹ یو ہیو ٹو ڈو, واٹ یو ناٹ ہیو ٹو ڈو. شادی کے لیے آپ یہ پھڑپھڑاہٹ نہیں کر سکتے بہت زیادہ, سوچ سمجھ کے ٹائم لے کے کرنی ہے, آپ نے دیکھ کے کرنی ہے, مشوروں سے کرنی ہے, بات چیت کر کے کرنی ہے, انفارمیشن لے کے کلیکٹ کر کے کرنی ہے, خاندان دیکھ کے بہت کچھ دیکھ کے کرنا ہے. یہ وہ چھوٹی سی مچھلی والی اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ اگر آج آپ کو ایک کسی بڑی افسرہ نے, بڑی حسین عورت نے اگر آپ کو لائک کر لیا یا آپ کو کوئی صدا بجوا دیا یا خطبہ, تو آپ فوراً ہی ڈول جائیں اس کے اوپر. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. بہت فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر آپ نے دیکھنے ہیں, کیونکہ شادی کوئی چھوٹی مچھلی نہیں ہے جس کو آپ ہنٹ کرنے جا رہے ہیں. شادی ایک بڑی ویل ہے, اٹس اے بگ ویل, یو نو. So it doesn't matter how beautiful the opportunity is, how reasonable the opportunity. تو شادی کے اندر جو فوکس ہے وہ ریزنیبلٹی میں ہونا چاہیے, بیوٹی پہ نہیں ہو سکتا صرف. نمبر 1, آپ نے اپنے بزنس ایکسپینڈ کرنے ہیں, آپ نے اپنا نئی مارکیٹس میں آنا ہے. یہ وہ چھوٹی پھڑ پڑاتی مچھلی تھوڑی ہے, میں فوراً اس کے اوپر اپنا فوکس پورے اسٹرکچر نہیں. یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں, یہاں آپ جلدی نہیں کر سکتے, آپ کو سمجھ. ہاں, آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر اسپاٹ ٹریڈنگ کرنی ہے, یا آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر یہ تیز اپرچونٹیز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی رسک اور یہ ساری, یہ آپ کبھی کبھی بہت جلدی آپشنز آتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی 10 لاکھ روپے لگا دیں, 3 لاکھ بن جائے, لیکن میں 10 کروڑ کا سودے کے اوپر اتنی بڑی گیم کھیلنا ابھی پریفر نہیں کروں گا. شروعات کے اکھڑنے کے چانسز ہیں, سائیکالوجی نہیں ہے لاس برداشت کرنے کی, تو اتنی پھڑپڑاہٹ وہاں ہونی نہیں چاہیے, اتنی زیادہ ہل جل نہیں ہونی چاہیے مائنڈ کی. سو اٹس 2 things, اپرچونٹی کس ڈومین کی ہے اور کس انرجی کی ہے, اور آپ کے اندر اس کو لینے اور نہ لینے کے لیے کیا انرجی اور کیا گردہ موجود ہے. اب یہاں پر شیخ ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجول کی, لیکن اگر اب لیڈرشپ کی بات کریں جس کے ساتھ لوگ ہیں, اب فار ایگزامپل میں ہوں, میرے ساتھ ایک فیملی ہے, اب مجھے تو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو دیر, مجھے انڈیویجولس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں ان پہ اٹریکٹ ہونا چاہیے, لیکن اگر ساتھ والا یا ٹیم کے جیسے اگر تمہیں بھی اپرچونٹی آتی ہے امریکہ موو ہونے کی, میں اس حق میں, تم اس حق میں ہوگے شاید,
मैं ऑन कैमरा है, क्या कर सकते हैं. No, I would want you not to go right now because I think you are right now very intensely improving in many areas of your personality and your character. I do not want to change the terrain of your performances. जिस चीज़ की एक्सीलेंस तक पहुंचने के अंदर 3-4 सालों में तुम वहाँ हो गए, वो डिसीजन उस टाइम पर ठीक होगा, अभी नहीं. You are almost in the midst of the storms right now. I don't want you to come out of the storm. I want you to stay there. अभी इस टाइम पर ऐसा स्विच ले जाना, तो ये जो एक चीज की कंटिन्यूटी पिछले 5 years से तुम्हारे अंडर है, तुम्हारे पास है, इसको अपनी एक्सीलेंस में 3-4 इसको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. जो अभी हमने ट्रैवल एंड टूर्स की अपॉर्चुनिटी आपने भी एक्सप्लोर की है, परफ्यूम की आप, अभी तो इसका टाइम है कि इस पूरी बेस लाइन के साथ आप थोड़े बड़े शिकार और करने जाओगे. इन अ कपल ऑफ ईयर्स गोइंग टू हंट बिग थिंग्स राइट नाउ. आप कहते हो कि मैं पूरा बेस लाइन छोड़ के पूरा ट्रेन चेंज करके वहां पर अकेले से पूरा एक आर्सेनल और टीम खड़ी है आपके साथ, आपकी पर्सनल ड्रीम को, आपके पर्सनल चीज को मजीद एक्सेल करने के लिए. यू वुड वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑल दिस, लीव ऑल दिस, गो टू अ न्यू लैंड. नॉट वो लैंड जितनी भी फर्टाइल हो, यहां पर आपके पास फर्टिलाइजर है, ट्रैक्टर्स हैं, मैन पावर है, ठीक है, सीड डिपार्टमेंट वाले आपके साथ हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से आपकी दोस्ती है, ठीक है, इरिगेशन का मिनिस्टर आपका यार, मतलब यू हैव ऑल द ग्राउंड्स टू रेज अ गुड क्रॉप नाउ एंड फिनिश इट फॉर अ गुड सेल. व्हाई वुड यू वांट टू चेंज द लैंड? सो आई वुड नॉट वांट यू टू गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, नो मैटर वो कितनी बड़ी ग्रीन कार्ड लेके ना आ जाए आपके पास. फॉर फर्दर एक्सपेंशन वो आ जाएगी ना, वो तो हम यही तो कह रहे हैं ना, जिंदगी अब ऐसी थोड़ी है कि मैं कहूँ मरने को तो मैं इस पॉडकास्ट में भी मर सकता हूँ, और नहीं मरने को मैं शायद 50 साल और जी जाऊं. सो हाउ डू यू बैलेंस द स्केल ऑफ द टाइमलाइन ऑफ लाइफ? दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू लीव अ बैटल ग्राउंड. यू आर विनिंग एक्चुअली. जो जंग आप जीत रहे हो, वो जंग छोड़ के दूसरा मास क्या दूसरी गद्दी लेना भी नहीं बनता आपका. फिनिश इट कंप्लीटली, गेट दैट सर्टेनिटी, वो म्यार और वो उसको पक्का करके वहां तक लें, एंड देन यू आर फ्री टू गो फॉर अनदर लैंड. सो इट्स नॉट कि मैं इस हक में हूं या नहीं हूं. मैं टाइमिंग के ऊपर बहुत सवाल उठाऊंगा. टाइमिंग तो इस टाइम पर इसकी बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए. तो मिदार को लेके चल रहे हो, मतलब बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट लाइन है, टीम को लेके चल रहे हो. योर लर्निंग इन हैंडलिंग थिंग्स इज राइट, इट्स परफेक्टिंग राइट नाउ. तो ये जो स्टेज होता है ना आखिरी 3, यू डोंट लीव द गेम व्हेन यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू बी परफेक्ट. तो वो जो एक माइंडसेट होगा ना, इसको कंप्लीटली पार्क करने का, उसके बाद तुम जाओ, हम भी बहुत मुतमईन होंगे कि भाई ही इज अ गुड फिनिशर एज वेल. सिर्फ इनिंग्स अच्छी नहीं शुरू करता, फिनिशर भी फिनिश किया इसने प्रॉपरली एक काम. डोंट यू थिंक? हाँ डेफिनेटली. तो राइट हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ठीक है, वहाँ पे ज़रूरियात के तहत बहुत सी चीज़ें हैं, इन 4 सालों 3 सालों के अंदर और बहुत नुकसान. राइट नो अकॉर्डिंग टू मी वेयर आई थिंक सो जस्ट गोइंग फाइन, पीपल आर गोइंग फाइन विद यू. ज़रूरत नहीं बनती लेने की. ओके, हाउ अबाउट, मगर आपके एक दोस्त ने ली है, ही इज गॉन ओवर देयर, ही ट्राइड इट आउट. लेकिन अब आप देख लें, पूरा न्यू बेस है, न्यू फैब्रिक है, न्यू कलर्स हैं, सो ही हिज एडजस्टमेंट लेवल्स आर, आपका भी बहुत सॉलिड है चीज. गो अहेड. ओके सो, और हो सकता है वहां से कुछ नई चीज लेके आ जाए जो हम यहाँ कभी नहीं कर सकते. दैट इज पॉसिबल एज वेल. ये भी है. बट द पॉसिबिलिटीज ऑफ टू क्रिएट मोर पॉसिबिलिटीज आर हियर मोर राइट नाउ. ओके, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल हैंड्स बड़े हैं ना इस टाइम पर. एक हल्की फुल्का मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आपकी पर्सनैलिटी के साथ, जो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है आपको अभी इसी डोमेन से आगे जाने के अंदर. सो आई विल नॉट एडवाइज अ स्विच राइट नाउ. ओके सो क्यूरियोसिटी हो गई, हनी ट्रैप्स हो गए. नाउ इन दोनों को, अब आप अकेले नहीं है इस सफर में. हाँ. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना. हाँ. तो कभी लीडर को भी जो कॉम है वो बोलती है कि भाई वी डोंट वांट टू गो फर्दर. ठीक है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम. ठीक है. डाउट्स, कभी डाउट्स आ रहे होते हैं अपने लोगों की तरफ से. कभी जो है कोई बंदा निकल जाता है, रेवड़ है ना आपके साथ. हाँ. कभी रेवड़ उस तरफ जा रहा है, बोला नहीं मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ, मैं आगे जाने नहीं चाहता. जबरदस्त. अब आपकी एनर्जी उसके अंदर भी लगे. एक तो आपने विजन को रिवाइव रखना है, जिंदा रखना है अपने अंदर. दूसरा उनके अंदर भी, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी उसी, उन्होंने नई डोमेन्स खोल दी, फिर अब उसमें भी 2 है ना, एक खोल ही नहीं रहा और एक बिल्कुल ही हर चीज खोल देता. आप
آپ یہ سمجھیں بھائی ابھی میرا موڈ نہیں ہے, اس کا موڈ ہے. ہوں ابھی میرا موڈ ہے, اس کا موڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی میرا ریسٹنگ موڈ ہے, اس کا اسٹرگلنگ موڈ ہے. ابھی میرا سونے کا موڈ ہے, اس کا جاگنے کا موڈ ہے. سمجھ رہے نا, یہ اب کنبا بڑا ہو گیا نا, آپ کسی کی کسی ٹیم کے ساتھ بھی آرگنائزیشن ہے, کسی کے ساتھ بھی. ابھی میں کہتا ہوں ٹائمنگ صحیح نہیں ہے, وہ کہتا ہے میری ایج ہے. ابھی میں کہتا ہوں یہ چھلانگ نہیں بنتی, پتا نہیں میری ٹانگیں ہیں, میں کر سکتا ہوں. ابھی میں کہہ رہا ہوں ساروں کو چھلانگ لگانی چاہیے. بھائی نہیں, میں اب سچویشن کافی آسان تھی جہاں پہ خالی میں اکیلا تھا اور شیخ صاحب سمجھا رہے تھے دوسرا. اب ہے, اب فار ایگزامپل ٹیم ہے نا پوری, اب اس میں اگر میں ہوں, میری وائف سب سے پہلے ہے, تم لوگ ہو, سارا سسٹم ہے, پورا سسٹم ہے. اب سارے سسٹم کے اندر بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے شیخ صاحب 10 سال پہلے آپ بھی جوان تھے, ہم بھی جوان تھے. آپ جوان تھے, ہم بچے تھے. آپ نے جا بولا, اب نہیں ہوتا بھائی, بچے ہو گئے. کیا اس پہ سوال کیا؟ سوال یہ ہے کہ کریں کیا, اب کیسے فوکس کرائیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دا پین آف دا لیڈر آف بینگ اے لیڈر, یعنی یہ گدی جو ہے نا قیادت کی, اسٹرکچرز کھڑا کرنے کی اور چلانے کی اور کانکر کرنے کی, یہ آگ اور انگاروں کی گدی ہے. ایک لیول پر اس کے جو درد ہیں, اس کے جو آنسو ہیں, وہ آپ ہی کے ہیں, کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کو. کہتے ہیں نا وہ زندگی کیا جس میں لوگ سمجھ جائیں آپ کے مسائل, لوگ نہیں سمجھیں گے. وہ زندگی کیا جس کے اندر لوگ پہنچ جائیں وہاں تک جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں. مشکل ہے کہ سمجھ آئے. اس میں ایک ایلیمنٹ ہے آسمانی, جسے میں رزق کہتا ہوں. انسان کی ریت, انسان کے ارد گرد کے لوگ, انسان کی فیملی, انسان کے بازو, انسان کی ٹیم, اس کا رزق ہے. ایک تو عطا ہی ہے کہ اللہ نے برکت ڈالی اور اسے ملے, اور ہم ایک جگہ گئے وہاں برکت نہیں دیکھی ہم نے. یہ تو دیکھیں آسمانی فیصلہ کہ ایک انسان کو والنبی لیس معہ احد, ایک کچھ نبی ایسے گزرے ان کو ایک شخص بھی نہیں ملا فالوور میں, اور بعض نبی ایسے ہیں ان کو سواد اعظم ملا. تو یہ برکت نمبرز آف فالوورز میں, نمبر آف ٹیم ممبرز میں, نمبر آف رعایا میں, یہ اللہ کا فیصلہ. اس میں ہم اس لیڈر کو کنڈیم نہیں کرتے. صحیح, اس کو نصیب ہوا, کسی کو نہیں ہوا. جس کو نہیں نصیب ہوا وہ دعا کرے, مانگتا رہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بالاموال والبنین, یعنی تم توبہ کرو, استغفار کرو, میں تمہیں بارش بھی دوں گا, بیٹے بھی دوں گا, اولاد بھی دوں گا, رزق بھی دوں گا. اب جس کو ملتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں نا زیادہ بڑا آزمائش ہے. جس کے بعد نہیں ہے وہ بہت نیکسٹ. میرے پاس اولاد نہیں تھی تو ہم 2 لوگ تھے صرف, اور ساتھ میں ہماری جنگیں تھیں اور ہمارے اندر کے مینٹل سٹیٹ کے وارز تھے. آج ہمارے 3 بچے ہیں الحمدللہ, 3 بیٹے. اب کے چیلنجز ایسے ہیں کہ کہتے ہیں نا جب شروع ہو گیا نا پھر آپ رک نہیں سکتا. اولاد ایک ایسی چیز ہے وہ موت تک نہیں آپ چھوڑ سکتے, نہ اپنی نہ ان کی. یہ اب ساری زندگی رہے گا مسئلہ. تو جو بے اولاد ہیں وہ تو گیم میں ہی نہیں ہے ابھی, تو وہ اپنا پریولیج انجوائے کر لیں. جس دن یہ سلسلہ اولاد کا شروع ہوگا نا, پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پورشن آپ کی لائف کا وہ پارٹ لے جائے گا, وہ کبھی آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا. وہ اب ان کا ہو چکا ہے, ان کی پریشانی. تو جن کو یہ قومیں ملی, بازو ملے, ٹیمز ملے, سسٹمز ملے, جب تک نہیں تھا تب تک نہیں تھا. جب مل گیا تو اسے عذاب کہیں یا اس کو جزا کہیں, یہ رہے گا آپ کے ساتھ زندگی کا پارٹ ہے ہمیشہ. آپ اس بات پہ رونا نہیں ڈال سکتے کہ بھئی یہ میں اسٹیٹ میں کیوں. یہ پہلا فلو ہے ایک لیڈر کی پرسنالٹی کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہے, یہ اب ہے اور یہ کبھی انڈر نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی کسی سے الجھ جائے گا, ہم بولیں گے سیدھا راستہ تھا, سیدھا سیدھا نہ تھا, کیوں وہاں سے بڑھ گیا. یہ اس میں آ گئے ہیں, اب آپ واپس نہیں جا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں رہا ہے, یہی ہونا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بچے بیمار کیوں ہو رہے ہیں میرے, ہاسپٹل کیوں, سارے ایک جیسے کیوں نہیں ہے, یہ ان کے مزاج ایک جیسے کیوں نہیں ہے. اس پہ ریجکس کام کرتی ہے, اس پہ سافٹ ان کام کرتی ہے, اور اس کے اوپر ٹیلی فاسٹ کام کرتی ہے. کیوں, یہ آپ باتیں نہیں کریں آپ. ٹھیک ہے, اس کو یہ فائنانس اور مارکیٹنگ والے صحیح ہیں, یہ ایچ آر والا ٹھیک کیوں نہیں ہے, یہ آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اب آپ پارٹ ہیں اس کے اندر. سو فرسٹ جو چیز آپ کے فوکس کو اور آپ کے سکون کو ڈسٹرب نہیں کرے گی, یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا بیسک فیکٹ ٹو دا کور آف یور گٹ کہ یہ انڈو نہیں ہو سکتا. ہو گیا, یہ ہے. یہ کتنا بڑی بات نہیں ہے, یہی نہیں لوگ سکھاتے. یہ مطلب ہم تو کہتے ہیں وہ آئیڈیلزم میں, فینٹیسی میں ہوتے ہیں نا, مطلب ہم تو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ریالٹی چیک دینے کے بادشاہ مانے جاتے ہیں. مطلب کتنی کاؤنسلنگ میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی یو آر ان دا سچویشن, یہ ایکسیپٹ کرو. وہ کہتے ہیں شیخ صاحب میں مانتا نہیں, کہتے اسے مانو کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ زندگی ہے, یہی ہے.
देयर इज नो अदर ऑप्शन बिसाइड्स दिस. तुम अब एक नॉर्मल जॉब और एक नॉर्मल बिजनेस जिसके अंदर तुम नहीं कर सकोगे, वो एक मिजरेबल स्टेट, उस स्टेट में काम करने के लिए मिजरी होगी अब आपकी. दैट अपॉर्चुनिटी विल बी मिजरेबल फॉर यू बिकॉज नाउ यू हैव लिव्ड इट, यू हैव टेस्टेड इट, यू हैव सीन इट. तो वो चीज बहुत मुश्किल है कि आपकी पूरा निजाम चेंज करना पड़ेगा आपको तन्हाई में काम करने के लिए, तन्हा रहने के लिए. मैं आज क्या बच्चों के बगैर रह सकता हूँ? यानी हाँ मैं रह सकता हूँ बायोलॉजिकली, मेंटली. क्या वो क्वालिटी होगी? क्या अब हम पहले की तरह 14 साल काट सकते हैं? आई थिंक द आंसर वुड बी अ वेरी ग्रेट नो. हाँ, जीने को मैं जी लूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगी क्योंकि अब तो वो आ गया ना, गेम में आ गए. उनकी आवाजें, उनकी मस्तियां, उनकी ट्रबल्स सब आ गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ लीडर शुड स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड एंड यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ही इज इन द गेम नाउ, ही इज देयर. ओके. नंबर 2, उसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि उसने लोगों का स्ट्रेस हैंडल नहीं करना, उसने अपना स्ट्रेस हैंडल करना. ये बड़ी गलती है कि वो लोगों को हैंडल करने चला था. उसने लोगों को हैंडल नहीं करना. उसका सबसे बड़ा मसला है कि उसने खुद को हैंडल करना है. सही है. जो खुद को हैंडल कर लेगा वो लोगों को भी हैंडल कर लेगा. सो अ लीडर इज ऑलवेज मेकिंग एरर्स. खानदान का बड़ा चौधरी हो या बड़ा सिस्टम का हो या स्टेट का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या कोई किंग क्यों ना हो, वो खुद को ठीक रखे ना तो वो सबको ठीक चला सकता है. जब वो खुद नहीं मैनेज हुआ ना सही, उन्हीं लोगों को मैनेज कर सकता है. क्योंकि हर बैल की लगाम और हर घोड़े की लगाम डिफरेंट है. अपने हाथों पे फोकस करो, बैल और घोड़े की ताकत पे फोकस नहीं करो. अपने बाजुओं पे काम करता है आदमी, इस पे फोकस रखें, अपने पे फोकस. यू मैनेज योर स्ट्रेस, you will have more space to handle the stress they give you and the stress they give each other. वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं और आप अपने आप को मैनेज. सेकंड रूल ऑफ फोकस इज मैंने अपना स्ट्रेस कम करना है, इनको हैंडल करना है. नंबर 3, ये कस्बी काम नहीं है कि मैं किसी के अंदर कोई चीज उतारूं. ये तौफीकी काम है, अताई काम है कि अल्लाह ताला किसी के दिल में मेरी बात डालता है. तो मुझे इस पे मैंने फ्रस्ट्रेशन लेवल्स अपने कंट्रोल ऐसे करने हैं कि अगर उसके दिल में या मेरी वाइफ के या मेरे दोस्तों के या मेरे इर्द गिर्द के सर्कल के या मेरे आज भी जो मुनकर हैं, अगर उनके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट मेरे लिए नहीं पैदा हो सका, ये मेरा नसीब है. सही है. ये मेरी गलती भी हो सकती है, लेकिन वो गलती मुझे आपके हर एक पॉइंट पे कुरान की आयत आ रही है. वैसे बोलो. पहले वाले में वो वाली वाला हरस्ता बिमुमिनीन, आप हरीस मत, आप जितने भी हरीस हो जाएंगे ईमान नहीं लेके आएंगे. लव अनफक्ता मा फिल अर्दी जमीअन, ये काफिर रहेंगे. आप पूरी दुनिया का खजाना मा अल्लफ्ता बैना कुलूब, और इनके दिल एक नहीं कर सकते. ये आपका काम नहीं है. ठीक है. तो स्ट्रेस कम हो गया ना. बिल्कुल हो गया. दूसरा आपने कहा कि पहला है एक्सेप्ट करें ये चीजें ऐसी आप उसके अंदर हैं. हाँ. कुल ला इलाहा इल्लल्लाह. हाँ. अब आप कह दें आप हैं उसके अंदर. सही. आप ये मत कहेंगे मैं इससे एग्जिट लेके ना नहीं अपना इस्लाम लेके साइड नहीं. आप ये रहेगा, ऑपोजिशन रहेगी. अब आपने दूसरा आपने अपना स्ट्रेस हैंडल करना है. जी. आपने लोगों के स्ट्रेस के ऊपर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा फत्तकुल्लाह मस्ततातुम. बस अपनी इस्तिताअत और कैपेसिटी को देखना है, अगलों की कैपेसिटी की बात में बातेंगे. सही. और तीसरा आपने कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा. आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते. हाँ, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा. जिसको अल्लाह चाहेगा वो ये तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है. आप गाइड कर दें, गाइड करें. उसमें से जो निखरा वो है ना, वो आपका नसीब है. लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर. हम इस पे ये अल्फाज जरूर कहते हैं, नहीं मिला ना नसीब में नहीं. नसीब मेरे नसीब में नहीं था, मुझे नहीं मिला. उसके नसीब में था, उसको हलाल से मिला, हराम से मिला, ये फिर दूसरी डोमेन है. ठीक है. मेरे नसीब में ही ये पैसा नहीं लिखा हुआ था. सही. नहीं मिला को मैंने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, मुझे वफा. तो मैं आज ये कहता हूँ कि अगर मेरे दुश्मनों के दिल के अंदर भी एक हल्की सी भी बदलाव नहीं आ सकी मेरे 12 साल की जर्नी के अंदर, ये मेरे नसीब में ये लिखे. ये बदबख्त भी मेरे नसीब में थे और ये जो है ना खुशबख्त भी मेरे नसीब में थे. नसीब होता है इंसान, यही लिखा था, उसमें मिला. किसी को इससे कम मिला, किसी को मुझसे ज्यादा मिला. तो आपको नसीब को, अल्लाह को मानना पड़ेगा कि ये मेरे नसीब में नहीं था. सही. और उसमें खैर ही होगी कि जो नहीं हो सका. तो अगर उसमें मकरूह चीज थी, अगर मुझे मिल जाती तो बहुत बड़ी कराहियत पैदा हो जाती. वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून. अल्लाह जानता मैं. चौथी चीज इसके अंदर एलिमेंट ये होती है कि आपने उनके अंदर जो खैर है ना, उसमें से खैर को खैर से अटैच करना होता है.
یہ لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس نے دو گڈس کو, دو اچھے لوگوں کو لنک کرنا ہے. پھر اس نے کبھی کبھی ایک اچھے بندے کو کم برے بندے سے لنک کرنا ہوتا ہے, اور کبھی اس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس نے ایک گندے بندے کو گندے بندے سے لنک کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے مروا دینا ہوتا ہے. مروانے سے مراد اس کے ایول کو اس کے ایول سے نیوٹرلائز کرنا, ٹھیک ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, کہ اگر ہم بعض کو بعض سے نہ کراتے تو پوری دنیا کا ہی نظام برباد ہو جاتا. تو اس کے لیے بھی اس کو ان کے سکلز کو سمجھنا, ان کی پرسنالٹی کو سمجھنا, اس کے کیریکٹر کو سمجھنا, ان کے نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ بھئی اس کا اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے, اس کا اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے, اور اس کا اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے, اور ان جوڑوں کے ساتھ نا یہ بڑا جوڑ میں کھڑا کر سکتا ہوں. صحیح. تو اسٹرکچر کا سب سے بڑا حسن مختلف موازنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر بھی لیڈر کا بڑا اسکل, بڑا گردہ, بڑا جگہ, بڑی کیلکولیشن چاہیے اس کو. لیکن دو خیر بھی لڑ جاتی ہیں کبھی کبھی, خیر اور شر بھی لڑ جاتا ہے کبھی کبھی, اور دو شر بھی لڑ جاتا ہے. بیسٹ کمبینیشن بنانا ہے آپ نے. دو خیر بھی لڑ جاتی ہیں, خیر اور شر بھی لڑ جاتا ہے, بڑا خیر بھی چھوٹا شر سے لڑ جاتا ہے, اور دو شر بھی لڑ جاتے ہیں. Now that's stress. That's the real stress, کہ دو اچھے بندے بھی لڑ جائیں گے, دو برے بندے بھی لڑ جائیں گے, اچھا اور برا بھی لڑ جائے گا, بڑا اچھا اور کم چھوٹا, اور کم بڑا شر چھوٹا خیر, یہ لڑ جاتے ہیں آپس میں. پھر کیا کریں, ان کو پھر کس طریقے سے فوکس کریں اس چیز کے اوپر. تو سب سے بڑی پالیسی یہاں پہ ڈر ہے. فیئر از دا بگیسٹ پالیسی جس سے یہ انسان بنتے ہیں. تو لیڈر کو اپنے فیئر کو اسٹیبلش کرانا بہت ضروری ہے, لیکن فیئر کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہوپ بھی کام کرتی ہے, کبھی کبھی محبت بھی کام کرتی ہے. لیکن آئی تھنک فیئر امپاورز ایوری تھنگ. خوف جو ہے نا کسی, فیئر دبا نہیں دیتا. بڑا ٹاپک ہو جائے گا فیئر امپاورز ایوری تھنگ کے اوپر. نہیں, فیئر امپاورز لاٹ آف تھنگ. خوف جو ہے نا ان کو اپنی مطلب سپریس کرتا ہے. امپاور کے سپریس کر دے, اس کا کام سپریس کرنا, اس کی بدماشی کو ہے, اس کی بدتمیزی کو ہے, اس کی بے ڈھنگ پنے کو. نا پھول مرجھا بھی جاتے ہیں خوف کے اندر, لیکن زیادہ دھوپ لگ جائے نا مرجھا بھی جاتے ہیں. لیکن چمن تو بھر کے رکھتے ہیں نا وہ. اگر سارے ہی پھول ٹکرا جائیں گے آپس کے اندر تو میرا باغ کیسے بچے گا. تو میں پھول کو اگنے کے لیے امید بھی دینا چاہتا ہوں, لیکن میں پھول کو اپنے کانٹوں کے ساتھ اپنی ڈومین میں ریسٹرکٹ رہنے کے لیے کہ وہ دوسرے پھول کو برباد نہ کر دیں, میں خوف کا ایلیمنٹ بھی رکھوں. اور چمن میں ان دونوں خوف اور فیئر کے ساتھ میں سب سے بڑا آرٹیکل, اس پہ ہم اگلا لیکچر کر لیتے ہیں, آرڈر اسٹیبلش ود فیئر اور ہوپ. فیئر, لو اینڈ ہوپ. سو آئی تھنک دس از گڈ انف فار کہ لوگوں کو فوکس رہنے کے لیے, اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک.